अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ जहां भी होंगे मज़े में होंगे बिल्कुल, और एंजॉय कर रहे होंगे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। ये बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, ना मेरे लिए है। हमारी छुट्टियां कहाँ होती हैं। और मैं यही कह रही थी कि भाई आगे जो है अल्लाह का शुक्र है, कुछ माह बाद जो है रमज़ान शरीफ आ जाएगा और फिर जो है रमज़ान ट्रांसमिशन और लंबी जो है ट्रांसमिशन। तो मैं अभी यही गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, आज जो मैं बात करने वाली हूँ ये है, मज़े की बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो वहमी से होते हैं। मुझे तो लगता है मैं भी बहुत वहम करती हूँ और डिफरेंट चीज़ों का हमें खौफ होता है। कभी जो है जरासीम लगने का खौफ होता है, कभी हादसे का खौफ होता है। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो डर रहे होते हैं। कुछ लोग जहाज़ से नहीं बैठना चाह रहे होते, कुछ लोग ट्रेन पे नहीं बैठते, यार फलां हादसा सुना था, फलां खबर सुनी थी। और ये डर इस तरह के बहुत सारे लोगों को होते हैं और मुझे भी इसी तरह का कुछ डर हो। मैं भी कह सकती हूँ कि मैं भी कुछ थोड़ी सी वहमी हूँ, थोड़ी सी हूँ। बहरहाल जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और मैं बार बार जो है लॉक चेक कर रही होती है और मैं भी चेक कर रही होती, सीधी सी बात है। मुझे भी आदत है चेक करने की कि क्या वाकई सही लॉक लगा, अगर लगा चुके होते हैं और या चूल्हा हमने बंद किया और उसके बाद फिर मुड़ के देखते हैं कभी कि चूल्हा वाकई बंद है या नहीं। इस तरह के छोटे छोटे वहम जो एहतियात के तौर पर है, शायद ये ज़रूरी भी हैं, हो सकता है कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। आप देखें कि अक्सर होता है कि सर्दियों में लोग हीटर जलाते हैं, गैस का हीटर, और भूल जाते हैं और रात को जब गैस चली जाती है और उसके बाद आप देखिए कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये वहम मैं कहती हूँ कि कुछ ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऐसे इस तरह के वहम होने चाहिए क्योंकि इस तरह हम ख्याल रखते हैं और ये चीज़ें हादसात ना हो। अच्छा, वैसे रूटीन जो है मैं गई 2-3 दिन पहले और मियाँ साहब के साथ, मियाँ चन्नू को रास्ते में जो है एक ढाबा था, मियाँ साहब ने कहा कि खाना खाते हैं। तो अच्छा, मेरा वहम ये होता है कि जब मैं बाहर जाऊंगी और कहीं मुझे खाना खाना पड़ेगा तो मैं अपना साजो सामान यानी बर्तन अपने घर से लेकर ही जाती हूँ। तो हंसी आती है। तो जब मैं गई, मियाँ मुझे कहते बड़ी वहमी हो। मैंने कहा कोई बात नहीं है भाई, साफ सुथरी प्लेट होना बहुत जरूरी है, ग्लास अपना होना चाहिए, कप अपना होना चाहिए। वैसे भी कोविड-19 है तो इसमें तो इस तरह के वहम भी जरूरी हैं। और मैं पूरा साजो सामान लेकर गई और जब मैं ढाबे पर गई और वो जो है खाना लेकर आया हमारा भाई, तो मैंने अपनी ही प्लेट इस्तेमाल की, अपने ही जो है स्पून इस्तेमाल की, अपना ग्लास। और जब चाय की बारी आई तो मैंने कहा भाई ये कप है और ले जाओ इसमें दो। तो मियाँ साहब ने कहा इसको कंघाल लो, इसको धो लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही वॉश करके देती हूँ। तो सब हंसने लगे कि कितनी वहमी है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं और आज हम जानते हैं कि किस हद तक वहम करना ठीक है और किस हद तक ठीक नहीं है। क्योंकि बाज़ टाइम हम बहुत से लोग इतने वहमी होते हैं कि जब हाथ धोते हैं तो इतना धोते हैं, घंटा घंटा धोते रहते हैं और स्किन जो है कहते हैं ना डैमेज हो जाती है, फिर भी हाथ धोते रहते हैं। इतने वहमी भी लोग होते हैं। तो इस हवाले से आज हम बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। कौन हमारे साथ, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आयशा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत वहमी सी हो गई हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इतना होना चाहिए। नॉर्मल है तब तक हम एक इसको एबनॉर्मल कंसीडर करते हैं जिससे हमारी डेली फंक्शन इफेक्ट हो रही है। ठीक, अगर तो कोई चीज़ है हमारे दिन का 1 घंटा अगर उसमें हो रहा है सर्व, ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि हाँ ये चीज़ जो है ना ये अब ज़्यादा हो गई है, फिर हम उसको कंसीडर करेंगे ये एक वहम है। ठीक, ये टू मच हो गया। ठीक, क्योंकि हमारी देखिए सोशल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी उसकी वजह से अगर इफेक्ट हो रही है, वर्क प्लेस हमारा इफेक्ट हो रहा है, फिर हम कहेंगे हाँ ये एक जो ना ये OCD है। ठीक। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं। मेरी तरह बहुत सारी बहनें होंगी जो घर में मुझे देख रही होंगी और हम बहुत सारी चीज़ों पे वहम करते हैं। और जैसे मैं कह रही थी, चूल्हा देखना, मुड़ मुड़ के देखते हैं बंद हुआ या नहीं हुआ, या हीटर को देखना बहुत ज़रूरी है, चेक करना ज़रूरी है बंद किया या नहीं किया। तो इस हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ कालम निगार हैं, सोशल वर्कर हैं, ज़िला राजनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, कसवर अब्बास हैं। वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं कोमल से। अब बताओ कि वाकई ये एक हद तक सही नहीं है कि आपको एक डर है और उस डर की वजह से आप हादसे से बच जाते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि वहम होते क्या हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वहम में ना 2 चीजें आती हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्सेशन, ठीक है, और एक को हम कहते हैं कंपल्शन। ठीक है। ऑब्सेशन हमारे वो होते हैं कि हमें बार बार एक ख्याल आ रहा है, ठीक है, जिस तरह से बार बार ये हमें ख्याल आ रहा है कि मेरा कप जो है ना वो साफ नहीं है, ठीक है, ठीक है, और इसको मैंने धोना है,
یہ ایک خیال ہے جو مجھے بار بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ یہ میرے اندر ایک ڈر آ گیا نا کہ یہ صاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس ڈر سے بچنے کے لیے میں کیا کروں گی, میں اس کو دھوؤں گی, اور میں دھوؤں گی اس کو بار بار دھوؤں گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس کو ہے ہمارا ریپیٹیٹیو بیہیویئر کہ میں اس کو بار بار دھوؤں گی جب تک وہ صاف نہیں ہو جائے گا. اور ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے کہ سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی. یہ صاف بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو سیٹسفیکشن. ایسے بہت سارے مائیں میرے سامنے ہیں جن کو میں آبزرو کرتی ہوں کہ بچوں کا فیڈر دھونے گئے ہیں اور اس کے بعد دھوتے گئے 5 منٹ ہو گیا 10 منٹ ہو گیا, لیکن ان کو وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہی یار ابھی صاف نہیں, حالانکہ صاف ہے, کلین ہے, اور بندہ کہتے ہیں یار بس کر دو. نہیں ابھی بھی وہم ہے, ابھی بھی کچھ ہوگا, ابھی کچھ جھاگ ہوگی, اس طرح کے وہم. تو یہ دیکھیں اب اس میں کتنا زیادہ ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے. بالکل آپ کی انرجی بھی ڈرین ہو رہی ہے, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری ڈیلی فنکشن افیکٹ ہو رہی ہے. جب ہماری افیکٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نارمل سے ہٹ کے کوئی چیز ہو رہی ہے. پھر ہم اس کو کہتے ہیں یہ ایک او سی ڈی ہے. پھر او سی ڈی اسٹارٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک چیز سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور آہستہ 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 پھر بہت ساری چیزوں میں آ جاتی ہے. پھر وہ لاک چیکنگ والی چیز بھی آ جاتی ہے, ڈیٹ کے حوالے سے تو آ ہی گئی نا, اور بھی بہت سارے ڈاؤٹس آ جاتے ہیں اس میں, اس کے حوالے سے بھی آ رہی ہوتی ہے. پھر ریلیجیس بھی آ رہی ہوتی ہے جو کہ بہت پینفل ہوتی ہے. وہ چیز بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا نا ہمارا ایک وشیس سائیکل بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک سوچ آئی, اس کے بعد ہماری بہت زیادہ ایک بے چینی سی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم اس کو دوبارہ سے صاف نہیں کریں گے, دھوئیں گے تو ہمیں بے چینی سی ہوگی, اور وہ گھبراہٹ, بے چینی, اور اس سے بچنے کے لیے نا پھر وہ دھونے بھی لگتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ ہاں اس پہ بات کرنا ہے. کیوں ایک بندہ یا بندی وہمی ہو جاتی ہے, بن جاتی ہے؟ کیا کچھ حادثات ان کی زندگی میں ایسے گزرے ہوتے ہیں؟ کیا ان کا اثر ہوتا ہے ذہنوں پر جس کی وجہ سے ایک بندہ یا بندی اس طرح کا ڈر اور خوف ہے؟ یہ ڈر اور خوف کی کیفیت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ وہمی ہو گیا بندہ اور حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے وہم اس کا, تو ایک ڈر اور خوف ہے اس کے اندر کہ ایسا ہو جائے گا تو کسی کو نقصان پہنچ جائے گا, مجھے ہوگا, میرے بچوں کو ہوگا جس سے میں پیار کرتا ہوں, یا مجھ سے چھن جائیں گے, یا ان کو یہ کچھ ہو جائے گا. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. سب سے پہلی ریزن جو ہے وہ جینیٹک ریزن ہے کہ فیملی ہسٹری چلتی آ رہی ہے کہ کہیں فور فادرز میں سے کسی کو, کوئی دادا کو, نانا کو, کسی کو اس طرح سے اگر کوئی او سی ڈی یا انزائٹی ڈس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے پریشانی, کوئی اسٹریس وغیرہ رہی ہو, ٹھیک ہے, تو پھر ان میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے چائلڈہڈ سے. چائلڈہڈ سے اسٹارٹ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے نا جس طرح سے کوئی لو سیلف اسٹیم ہو گئی, کانفیڈنس ایشوز آ گئے, بچے کو ہم ہر چیز پہ ٹوک کریں گے, نہیں یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ غلط ہے. وہ اس کشمکش میں بچہ پھنس جاتا ہے, پھر وہ ڈیسیژن نہیں لے پاتا. تو کیا ہو جاتا ہے وہاں سے پھر اس کے ڈاؤٹ شروع ہو جاتے ہیں. ایک وہ ریزن بھی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے یا ایڈلٹہڈ میں آتا ہے تو وہ چیزیں اور سمٹمس زیادہ کلیئر ہونے لگ جاتے ہیں. اور بیہیویئر بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر گھر میں مائیں ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو بہت زیادہ صفائی کا ہوتا ہے, وہ بار بار دھو رہی ہیں, تو بچے ہیں اگر, تو وہ دیکھیں گے جب بڑوں کو, تو وہ ان کا ایک لرن بیہیویئر بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ لرن بھی ہو سکتی ہے, جینز کا رول بھی اس میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے جو برین کے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, سیروٹونین وغیرہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ان کا رول ہوتا ہے. کوئی امبیلنس ہو گیا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اور کوئی ٹرامیٹک ہسٹری رہی ہو, جیسے سے آپ نے بات کی نا, کوئی پاسٹ میں ایسا ایونٹ تو نہیں ہوا, کوئی ایسا ایکسپیرینس, اس وجہ سے بھی آ سکتی ہے. جیسے میں بتا رہی ہوں کہ میں جب گئی باہر, اور میں جب بھی اب جاتی ہوں باہر, تو میرے ذہن میں کووڈ-19 کا ایک ڈر ہے, خوف ہے کہ جو ہے برتن بھی اپنے استعمال کرنے چاہیے, سوشل ڈسٹینس تو رکھتے ہیں, ماسک بھی لگانا ہے, سینیٹائزر بھی استعمال کرنا ہے, ہاتھ بھی دھونے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ جب آپ باہر جا رہے ہوتے تو وہی اسپون وہی ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, تو جرمز تو نہیں مرتے نا. تو ایک ذہن میں ہے کہ دوسرے لوگ استعمال کریں تو مجھے اپنا کپ لے کے جانا ہے, اپنا گلاس لے کر جانا ہے. تو یہ ایک وہم آ گیا, یہ وقتی ہے, یہ وقتی ہے. ہاں وقتی ہے. اب لیکن کووڈ کی وجہ سے نا بہت سارے لوگوں کو نا او سی ڈی ہوئی ہے, اور بہت سویر والی بھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ہوا ہے, بہت کیسز آئے ہیں میرے پاس, بہت زیادہ. ایون بچوں کے بھی آئے ہیں, اور بہت بڑی ایج کے لیٹ 40s کے بھی آئے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ہوا ہے, کافی لوگوں کی لائف پہ اس کا امپیکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈرے کیسے ہیں, خوف کیسے آیا ہے. اور اب تو لگتا ہے لوگ خوف زدہ نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں نے ماسک لگانا چھوڑ دیا ہے, تو کتنا ضروری ہے. جب بہت زیادہ ڈر بہت سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے, وہ اس پہ بھی بات کریں گے.
قصور آباد سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں، ان کے علاقے کا حال جانتے ہیں، ان کا حال جانتے ہیں. ماشاءاللہ کالم نگار ہیں، کب سے لکھ رہے ہیں، کیا کیا موضوع ہے جس کو آپ نے فوکس کیا ہوا ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیے. میم میرا تعلق ضلع راجن پور سے ہے. میں نے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے کالم نگاری شروع کی ہے. میں نے جو ہے نا نفسیات کے مختلف مسائل پر بات چیت کی ہے. ان میں سے جو ہے نا میں نے جو زیادہ تر فوکس کیا ہے وہ بچوں پر کیا ہے، بچوں کے نفسیاتی مسائل. کیا کیا مسائل ہیں جس پر آپ نے فوکس؟ بچوں کے نفسیاتی مسائل سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے اسکول فوبیا جو ہے نا. وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو ایک خاص عمر ہوتی ہے جو اسکول بھیجنے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آج کل جو عجیب سا رواج جنم لے رہا ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا بولنا شروع کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا اسکول بھیج دیتے ہیں. بالکل. اسکول میں جو ہے نا مختلف چیزیں ہیں جو اس بچے میں خوف پیدا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا میم. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتابوں سے اس کو چھوٹی عمر ہے نا میم، ڈر پیدا ہو جائے اس کے اندر، یا یہ ہو کہ ٹیچر کا جو ہے نا خوف پیدا ہو سکتا ہے، یا کلاس جو ہے نا اس میں مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں. بالکل. جی. یعنی فرض کریں اس میں جو ہے نا کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو ذہین بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں. ہاں بالکل. شرارتی بچے جو ہے نا وہ کچھ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ بچہ نیا نیا اسکول آیا ہوا ہوتا ہے تو اس بچے میں وہ فوبیا جو ہے نا اسکول کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں. اور وہ ڈر پیدا ہو جائے اور وہ بچہ جب جا رہا ہوتا ہے تو وہ ڈیلی رو رہا ہوتا ہے. اچھا وہ خوش نہیں ہوتا بچہ تو ماں باپ حیران ہوتے ہیں. اچھا بیگ دیا، بوٹل اچھی دی، لنچ باکس لے کر دیا، یہ لنچ لے جاؤ، یہ بریک فاسٹ، اس کے باوجود بچہ خوش نہیں ہوتا. اس میں سیپریشن انزائٹی بھی آ جاتی ہے کہ جو ان کے اٹیچمنٹ فگر ہے نا پیرنٹس وغیرہ سے وہ الگ نہیں ہونا چاہتے. وہ بھی ایک ان کو اس چیز کی بھی ایک انزائٹی ہو جاتی ہے. یعنی ایک ٹائمنگ ہے. اور جب بچہ تھوڑا سا یہاں تو یہ 3 سال کا 4 سال کا اب تو ایک ٹرینڈ نکل آیا ہے یار کہ بچوں کو بھیجنا ہے تو جلدی اسکول بھیج دیں کہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں بچے کی پرسنالٹی پر. تو جی وہی جو سال ہوتے ہیں نا 5 سے 7 سال جو کی عمر ہوتی ہے وہ نہایت ہی اہم ہوتی ہے. مختلف ماہرین جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس عمر میں جو ہے نا بچے کو نہ کتاب دیں، بچے کو کھلا چھوڑ دیں تاکہ جو ہے نا وہ ماحول سے کچھ نہ کچھ سیکھے، نہ کہ کتاب سے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا ایک اور بھی اپنا بچوں کے نفسیاتی مسائل کے حوالے سے یعنی انگوٹھا چوسنا، یہ جو ہے نا نیل کاٹنا، اچھا بچے یہ نیل کاٹ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی حرکات کرتے ہیں یعنی آنکھیں ایسے کرنا یا جو ہے نا ہاتھ سے کچھ لکھنا، اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ڈسکس کیے میں نے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا والدین کی اقسام. اچھا انگوٹھے چوسنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ تو ایک عادت پڑ گئی ہے تو کیا ہے اس کی کیا ریزن ہے؟ اکیلا فیل کرتے ہیں بچے؟ انہوں نے نا ایک وہ بنایا ہوا ہوتا ہے انزائٹی سے نا بچنے کے لیے، وہ ایک کہتے ہیں نا ہم ایک بڑا ایک سیف سائڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو نا محفوظ کرنے کے لیے. جی کیونکہ ان کو ایک ڈر ہوتا ہے، وہ اسکول چلے گئے ہیں، پیرنٹس الگ ہو گئے ہیں تو ان کو کچھ اپنے جو اندر وہ فیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو انہوں نے چھپانا ہوتا ہے. وہ ڈر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو وہ ایک ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کر لیتے ہیں جس سے وہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بچوں کے حوالے سے آپ نے لکھا، اس کے علاوہ کیا کس چیز کو موضوع؟ اس کے علاوہ جو ہے نا والدین کی اقسام جو ہے نا مزاج پیرنٹس کی بھی اقسام ہے. جی مزاج کے حوالے سے جو ہے نا اس کے بھی بچوں پر جو ہے نا مختلف نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں. فرض کریں کچھ والدین ہوتے ہیں سخت گیر والدین، غصے والے والدین ہوتے ہیں، ان کے جو ہے نا اپنے قوانین ہوتے ہیں. اگر بچہ اس قوانین پر عمل نہیں کرتا توڑتا ہے تو پھر وہ اس کو ڈانٹتے ہیں. ہر چیز میں افسر شاہی ان کی ہوتی ہے. جو ہے نا بچہ جو ہے نا کہیں جا رہا ہے ڈرا سہمتا رہے. اس کے علاوہ دوسرے والدین ہوتے ہیں معتدل مزاج والے. وہ قوانین تو بناتے ہیں لیکن جو ہے نا نرم ہوتے ہیں تاکہ بچے کی جو ہے نا ایک پرسنالٹی گروم اپ کے حوالے سے ہوتے ہیں میم. اس کے علاوہ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہے نا بچے کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے کوئی توقعات وغیرہ نہیں رکھتے کہ جو کریں جس سے وہ دوستی لگائیں محلے کے. تو بیسٹ یہاں کیا ہے؟ یہاں ڈفرینٹ جو ہے رویے دیکھنے کو ملتے ہیں. کچھ پیرنٹس جو ہے لینٹ ہوتے ہیں یار چھڈو یار چھوڑو یار، ہر چیز پہ جو ہے فوکس نہیں ہوتا یا پکڑتے نہیں ہیں بچوں کو، یار ان کی اپنی لائف ہے تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے. غلطیاں کریں گے تو پھر انڈرسٹینڈ کریں گے. کہاں ہم کہتے ہیں نہیں غلطیاں کرنی ہی نہیں ہیں
تو بیسٹ وے کیا ہوگا؟ ادھر کومل کی طرف آؤں گی، میں پوچھوں گی. بیلنس رکھنا چاہیے. بیلنس رکھنا، بیلنس. اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ جو ہے وہ زیادہ کام خراب کرتی ہے. اتھارٹیرین پیرنٹنگ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے، مطلب وہ بیلنس رکھتے ہیں. نہ تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بالکل بچے کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا بھیجا سکتے ہیں، وہ بیچ والے ہوتے ہیں، تو وہ بیسٹ پیرنٹنگ ہوتی ہے. اچھا، اور اس پیرنٹنگ کا رول بھی او سی ڈی میں ہوتا ہے. جو وہم کی بیماری کی ہم بات کر رہے تھے، پیرنٹنگ کا رول بھی ہوتا ہے. اب جو پیرنٹ بہت سختی کرتے ہیں بچوں پہ، کیونکہ وہ اینشیس ہو جاتے ہیں بچے، کیونکہ ان کو کوئی مارجن نہیں دیا جاتا کہ آپ نے کوئی غلطی کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے تھوڑا سا کام ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں. تو اس ڈر کی وجہ سے پھر ان کو وہم کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پیرنٹنگ کا رول بھی ہوتا ہے او سی ڈی میں. تو وہم کی مین وجہ ڈر ہے، خوف ہے، انزائٹی ہے نا؟ انزائٹی ہے. اور یہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک بیماری اس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا مسکنسپشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ اس کو بیماری کاؤنٹ نہیں کرتے. بیماری اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. ہاں، حالانکہ یہ ایک ہے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے، ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے. اس کو بیماری کنسیڈر کریں. اور یہ بھی ایک بڑی مسکنسپشن ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں. آپ نے پہلے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے تھے کہ وہم کا علاج کوئی نہیں. ہاں، وہم بڑی یہ ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ سننے میں آتی تھی کہ وہم کا کوئی علاج نہیں. حالانکہ ایسا نہیں. کہتے تھے حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے، یہ کہا جاتا تھا. گھر بزرگ جو ہے جب ہمارے مذاق اڑاتے تھے کہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، باقی تو سارے ان کے پاس علاج تھے، یہ نہیں تھا. تو واقعی کوئی علاج نہیں. وہم کا علاج ہے. وہم کا علاج ہے اگر تو اس کو جو ہے نا بہت انیشیل سٹیج پہ ڈائگنوز کیا جائے اور کسی وہ ڈاکٹر کے پاس لے آتے ہیں پیشنٹ کو، تو ہے اس کا علاج. ٹھیک ہے. تو لیکن ہم اسے بیماری سمجھیں گے تب ہے نا. تو ہمارے جو معاشرے میں جب اس کو وہم کو بیماری ہی نہیں سمجھا جائے گا تو پھر اس کا علاج کہاں سے ہوگا یا کیسے کیا جائے گا؟ تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس حد تک وہم ضروری ہے. اگر آپ کو خطرہ جو ہے اس سے پہلے اگر آپ الرٹ ہو جاتے ہیں تو وہ وہم نہیں ہے. جیسے میں بات کر رہی تھی کہ آپ نے گیس کا جو ہیٹر ہے وہ چلتا چھوڑ دیا تو یقیناً آپ دیکھیں کہ جب گیس آتی ہے اور اکثر لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ہر سردیوں شکر ہے اس بار کوئی ایسی نیوز سننے کو نہیں ملی، لوگوں میں کچھ سننے تو ہر سال یہی سننے کو ملتا تھا کہ فلاں گیا، فلاں جوڑا بیچارہ گیا اور گھومنے پھرنے، اور پھر اس کے بعد یہ نارتھن ایریاز میں اور اس طرح ہو گیا. تو ابھی تک شکر ہے اس طرح نہیں ہے. لوگوں کو کچھ اویئرنیس ہو گئی کہ ایک تو نہیں استعمال کرنا، اگر کرنا ہے تو بند کرنا ہے. اگر اس طرح کا وہم ہے تو یہ تو اچھا ہے نا کہ آپ بار بار چیک کرتے ہیں، کم از کم آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرہ ٹل جاتا ہے آپ کی. ہاں، اس لیے ہے نا کہ ایک دفعہ آپ نے چیک کر لیا، اس کے بعد دوبارہ نہ جائے. ہاں ٹھیک ہے. اب بار بار ری ایشورنس کی تسلی کرنا، ہاں، بار بار جانا. دیکھیں اب بار بار اٹھ کے آپ جا رہے ہیں تو آپ کی انرجی اس پہ کتنی لگ رہی ہے. بالکل. ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں نہیں، اتنی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں، ایک دفعہ دو دفعہ آپ گئے، آپ نے لاک چیک کر لیا، آپ نے اسٹوو چیک کر لیا، وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے. لیکن جو بار بار آپ جا رہے ہیں، اتنے 10 دفعہ ایون کاؤنٹنگ بھی لوگ کر رہے ہوتے، 10 دفعہ 12 دفعہ ہم نے جانا ہی جانا ہے ہر صورت. ہاں، لیکن پھر وہ چیز تو غلط ہے. وہاں پہ پھر ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ نہیں، آپ جو ہے یہ ٹو مچ ہو گیا، اب یہ ویسے. ٹھیک ہے. کثر کی طرف آتے ہیں. کثر بچوں کے علاوہ اور کس موضوع پہ کام کیا؟ اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا مثبت اور منفی ذہنیت پر جو ہے نا ٹاپک پر اچھا جی کالم لکھا ہے. آج کل جو ہے نا ہمارے معاشرے میں جو ہے نا منفی ذہنیت بڑھ رہی ہے اکثر. ٹھیک ہے نا. یعنی لوگ کیا کہیں گے مختلف معاملات میں جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور منفی ذہنیت کی وجہ سے جو ہے نا اکثر ہم انا میں جو ہے نا غلط فیصلے کر جاتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا میم. وہ جو ہے نا ہمارے دماغ پر جو ہے نا بہت برا اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس منفی سے مثبت ذہنیت کی طرف جو ہے نا وہ سفر تھوڑا بہت مشکل تو ضرور ہے لیکن آسان ہے. یعنی آسان ہو سکتا ہے ہماری الرٹنیس سے. ٹھیک ہے نا میم. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے کہ اپنی سوچ کو جو ہے ہم تو اکثر کہتے ہیں یار منفی سوچیں ختم ہوں گی تو ہی جو ہے ختم کرنا ضروری ہے. اور پھر منفی جو ہے سوچ جو ہے آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جاتی ہے، بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیں، آپ ضلع راجن پور سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کے تعلیمی مسائل ہیں، بہت سارے ورک ہیں جس پہ آپ ورک کر رہے ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے کیا ورک کر رہے ہیں میم. آپ سب جانتے ہیں کہ جو راجن پور ہے وہ پنجاب کا آخری ضلع ہے اور بدقسمتی سے جو ہے نا ترقی اور خوشحالی میں بھی وہ جو ہے نا سب سے آخر میں ہے. دیکھ لیں اب تک پاکستان کو بنے ہوئے تھے تقریباً 73 سال ہو گئے. ہمارے ضلع میں اب تک یونیورسٹی نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے.
میری اپیل ہے آپ کے توسط سے جناب چیف جو ہے نا CM صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اور عمران خان سے کہ ہمیں یونیورسٹی ضرور دیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہے کہ جو ہے نا لڑکے جو ہے نا وہ تو آسانی سے لاہور جا سکتے ہیں, ملتان جا سکتے ہیں, مختلف بچیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کے لیے جو ہے نا وہ سب سے بڑا. ٹھیک ہے, اس سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں نہ چاہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر آپ کو کہیں گے. اور کثرت سے بات ہو رہی تھی, کثرت سے ان کے راجن پور کے حوالے سے جان رہے تھے اور بھی سوشل ورک کر رہی ہیں, تو کن چیز پر زیادہ فوکس ہے اگر ہم بات کرتے ہیں؟ ایک تو تعلیم کی بات ہو رہی تھی, ایجوکیشن کی بات ہو رہی, یونیورسٹی نہیں ہے ضلع راجن پور میں, اور لڑکے تو چاہے کہیں بھی دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں, لیکن لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک, آگے مزید جاننا چاہیں گے آپ سے. اس کے بعد جو ہے نا میم ہمارے یہاں جو ہے نا صاف پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جی وہ اکثر ہمارے ضلع کے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جانور اور انسان دونوں ایک ہی جگہ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے نا ہم نے مختلف علاقوں میں ہینڈ پمپ جو ہے نا لگوائے ہیں. اچھا, گڈ, زبردست. جی اپنی مدد آپ کے تحت. اپنی مدد آپ کے تحت میم. جی وہ تھوڑی بہت ہیں, ہیلپ ہو جاتی ہے ڈونرز وغیرہ سے. ٹھیک ہے. جی اس کے علاوہ جو ہے نا کورونا کے حالات میں جو ہے نا لوگ بے روزگار ہو گئے, گھر بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے جو ہے نا راشن وغیرہ جو ہے نا ہم نے ان کے گھروں تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. اس طرح کے جو ہے نا زبردست, بہت خوب, بہت اچھا. کون آپ کی طرف آتے ہیں اور ہم اپنے وہم کی ہی بات کرتے ہیں, اپنے وہم کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ تھوڑا نہ تھوڑا وہمی ہوتا ہے, تو کس حد تک وہمی ہونا درست بھی ہے یہ بھی بتاؤ آج. دیکھیے وہی بات میں آپ سے کروں گی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہم کچھ لمٹ ایک ہے. ہاں, ایک لمٹ ہے. ہاں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہ ہمارا لگے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور تب تک جو ہے وہ چیز پرابلم کرے گی جب آپ کو اپنے اندر کوئی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کی تبدیلی آپ کے اندر آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا اور یہ پرابلمٹک. اچھا, بچے بھی آج کل ہو گئے ہیں وہمی. بالکل بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ جو ہو رہے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ وہمی ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے وہمی ہوتے ہیں. میری اپنی جو نانی امی تھی وہ کپڑے دھو لیے اور پھر کہتی تھی اور نہیں کپڑے نہیں صاف دھلے, حالانکہ دھل چکے ہوتے تھے, دوبارہ دھونے ہیں اور پھر دوبارہ کہا جاتا تھا کہ دوبارہ مجھے دھو کر دو. پلیٹ ہے تو دھلی ہوئی ہے, نہیں پھر دوبارہ دھو کر دیں. تو یہ تو اس طرح کے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں, تو بچے بھی وہمی ہوتے ہیں. بچے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں اب آج کل جو ریشو ہے نا ایکول ہے, ایڈلٹ بھی اور بزرگ بھی اور بچے بھی. بچوں میں بلکہ آج کل جیسے سے کلینک میں بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے. میرے پاس بھی جو سب سے چھوٹی بچی آئی ہے وہ 10 سال کی بچی آئی ہے. اچھا. اور بچوں کے ساتھ جو ہے کام کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں تھاٹس جس طرح سے وہ اتنی سوچیں بار بار آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, اس بچی میں کیا چیز پائی گئی کہ اس کے پیرنٹس کو لگا کہ اس کو دکھانا تھا کہ وہم کو ہم کچھ بادر ہی نہیں کر رہے ہوتے. گھر میں بہت سارے ہمارے لوگوں کے ہوں گے ایسے لوگ جو بار بار ہاتھ بھی دھوتے ہیں, بار بار جو ہے ایک ہی کام ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے اوکے. کبھی ہمیں سمجھا نہیں کہ بیماری ہے یا تو کیا چیز ہے جس پہ آنا ضروری ہے, ایک سائیکالوجسٹ کو دکھانا ضروری, کچھ اس حوالے سے بتائیے. جس طرح سے آپ نے شروع میں بتایا تھا نا کہ کوئی ہمارے اس طرح سے پاسٹ ایونٹ ایسے ہو چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا ڈر زیادہ بڑھتا جاتا ہے. تو اس بچی کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ جس طرح سے اس کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اس کے بعد سے اس کے اندر ایک ڈر بیٹھ گیا کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اپنے وہ پیرنٹس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی, بالکل جانے ہی نہیں دیتی تھی, اور ہر ٹائم اس کو نا یہی سوچ آتی تھی ٹھیک ہے واپس نہیں آئیں گے, واپس نہیں آئیں گے, جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو بار بار آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے, کنٹرول کرنا مشکل ہے. اچھا, یہ وہ ڈر ہیں جو بہت مرتبہ ہمارے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. ایسے میرا ایکسیڈنٹ ہوا, مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں جا رہی تھی اور راستے میں ہوا, اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد میرے کزن کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کی ڈیتھ ہو گئی اس حادثے میں. تو یہ ڈر جو ہے اس طرح آپ کے ذہن میں بیٹھتے جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی جائے گا آپ کا پیارا. اچھا, یہ پیاروں کے چھن جانے کا ڈر ہے. ڈر بالکل ٹھیک ہے, اور یہ ایک حد تک تو درست ہے, لیکن اگر زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ کہیں جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں, جس طرح سے اوائڈنس آ جاتی ہے, گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ اب بہت زیادہ, یہ اب اس کو ڈس آرڈر کنسیڈر ہم کرتے ہیں. جب تک 1-2 دفعہ ایسے ہو گیا آپ نہیں گئے وہ ایک نارمل چیز ہے, لیکن اگر ہر دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے آپ
کہیں جا نہیں رہے. بالکل. آپ ایک کمرے میں بند ہو کے رہ گئے. ہاں, جانا نہیں, کوئی حادثہ ہو جائے گا, کوئی حادثہ ہو جائے گا. بالکل. تو وہ ایک وہم ہے نا جو بار بار آپ کے دماغ میں آ رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ ایسا ہوا ہے, بار بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بار بار آنا ہے نا, یہ پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, ہمارے ذہنوں میں اکثر ایک فلم سی چل رہی ہوتی ہے, جیسے گزرا ہوا وقت یا جو برا وقت ہمیں کہیں گے. اچھا وقت تو بہت کم آتا ہے ذہن میں, برا وقت جو ہے اکثر ہمارے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ فلاں ٹائم کرائسس دیکھے, یا فلاں ٹائم جو ہے ہمارا کوئی بیچارہ کہوں گی یا کوئی پیارا جو ہے بچھڑ گیا, یا فلاں ٹائم یہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا. تو وہ اکثر جو ہے لوگوں کے ذہن میں ذہن پہ تاری رکھتے ہیں, تو وہ بھی تو پرابلم کریٹ کرتی ہے نا. کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. دیکھیں وہ بار بار ان کے دماغ میں وہی نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں, وہی نیگیٹو چیزیں ہی آ رہی ہیں, پازیٹیو آ نہیں رہے. تو ان کے لیے تو مسئلہ کریں گے نا. ہر چیز میں پھر ان کے ہر چیز میں مسئلہ ہوگا. ڈیلی فنکشننگ میں بھی ہوگا, سوشل لائف میں بھی ہوگا, پروفیشنل میں بھی ہوگا. بچے ہیں تو اسکول میں ان کو ایشوز آئیں گے, ان کی جیسے پڑھائی پہ افیکٹ اس چیز کا ہوگا. تو یہ ہوتے ہیں, ان کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ نیگیٹو ایونٹس ہے, تو ان کا امپیکٹ جو ہوگا وہ بھی پھر اسی طرح سے منفی ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ پھر ان کے لیے کاؤنسلنگ سیشنز وغیرہ ہوتی ہیں. ان کی طرف پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں تاکہ جو آپ کے مائنڈ میں اتنی جو بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے منفی سوچوں کی, ان کو بتایا جائے طریقے آپ کو کیسے آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے آپ نے اپنے آپ کو ایک ڈسٹریکٹ کرنا ہے اس فلم سے. تو اکثر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یہ جو فلم جس کی بات ہم کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے, تو نیند آپ کی گئی. اس کے دیکھیں اس سے بہت سارے جو ہے امپیکٹ پڑنے والے ہوتے ہیں. نیند آپ کی چلی جاتی ہے, آپ کو نیند نہیں آتی, اچھی نیند سو نہیں پاتے آپ, کم وقت دوران نیند کا کم ہو جاتا ہے, بھوک آپ کی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سوشل لائف آپ کی ختم ہو جاتی ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اور یہ اگر کسی میں ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں نا ہولا نہ لیں, ہلکا نہ لیں. ضروری ہے کہ جائیں اور اس کو جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھائیں تاکہ کوئی سیشن ہو. اور ہم سمجھتے ہیں ہم کاؤنسلنگ کر نہیں رہے, ہم تو یہ ہماری بات الگ ہے, اور ایک ڈاکٹر جو کرے گا اس کی ایک الگ بات ہوگی. اویئرنیس لائیں اپنے اندر, اس چیز کی کمی ہے. اس کو دیکھیں جب تب وہ آئیں گے سیشن کی طرف بھی, جب وہ اس کو ایک بیماری سمجھیں گے. کچھ لوگوں بچوں کو جو ہے غشی یا بے ہوشی شروع ہو جاتی ہے, یہ بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں چیزیں. اور جو ہے ہم کہتے ہیں بس کوئی جادو ہو گیا, کسی نے نظر ایسی لگا دی ہے, یہ سارا نظر کا ہے. اس سے بات بھی کرتے ہیں, اور اکثر اسی چکروں میں جن نکلوانوں کے چکر میں کتنے جو ہے لوگ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. پچھلے دنوں میں بڑے واقعات دیکھنے کو سننے کو مل رہے تھے کہ جو سمجھا گیا کہ جن ہے عاشق ہو گیا, فلاں ہو گیا, اس طرح کی بڑی چیزیں چلتی ہیں, مت ہیں ہمارے. تو اس پہ بات بھی کرتے ہیں, کثر آباد سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ کب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ تقریباً سال ہو گیا قانون نگاری, تو اس سے پہلے شوق نہیں تھا لکھنے لکھانے کا, ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا انٹرسٹ تھا اس حوالے سے بتائیں. مختلف جو ہے نا وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا تھوڑا رہ گیا. پہلے جو ہے نا میں ایز اے ٹیچر بھی کام کرتا ہوں. اچھا, گڈ. بچوں میں جو ہے نا میرا انٹریکشن زیادہ ہے, اسی وجہ سے جو ہے نا میں نے بچوں پر تھوڑی بہت تحقیق شروع کی. اسی وجہ سے جو ہے نا میرے اندر جو ہے نا بچوں کے نفسیات پر لکھنے کا. اچھا, کیا آپ جیسے کہتے ہیں آپ ٹیچر ایز اے ٹیچر آپ نے پڑھایا اور پڑھا بھی رہے ہیں, تو پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ بچوں میں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو ہر ٹیچر یہ چیز نہیں دیکھتا. صحیح ہے, پتہ ہو کیونکہ بچوں کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور جب نہیں سمجھا جاتا تو پھر وہ بچے جو ہے ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں. اکثر ٹیچر کا بیہیویئر جو ہے بڑا ان پر اثر انداز ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. تو اس حوالے سے ورک کرنے کی ضرورت ہے. جی, بہت ضرورت ہے ہمارے یہاں. ویسے جو ہے نا یہ خوف کی ہسٹری پر اگر ہم بات کریں تو خوف جو ہے نا یہ ہمیں نسلی طور پر ملا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا اندھیرے میں رہے ہیں. یہ بجلی یا روشنی وغیرہ جو ہے نا اب اس کا جو ہے نا آئی ہے, وہی سب سے بڑا خوف جو ہے نا انسان کے اندر وہ اندھیرے کا خوف ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بچے میں جو ہے نا 2 قسم کے خوف پیدا کیے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس میں 2 طرح کے خوف ہوتے ہیں. ایک خوف ہے یعنی گر جانے کا خوف, دوسرا اونچی آواز کا خوف. جب نومولود بچہ اگر پیدا ہو, اگر آپ اسے اٹھائیں, اس سے اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں گے تو وہ رونا شروع کر دے گا. اس کے علاوہ بچے میں فطری طور پر ایک دوسرا جو خوف ہے وہ ہے گرنے کا خوف. جی, وہ خوف
جو ہے نا اس بچے میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اگر ہم دوسرے خوف کی بات کر لیں، جیسا کہ آپ بات کر رہی تھی کہ کسی کے چھن جانے کا خوف یا کسی وجہ سے جو ہے نا اپنی نااہلیت کا خوف ہوتا ہے، رایامہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ منفی ذہنیت کی طرف پھر جو ہے نا انسان اپنا سفر شروع کر دیتا ہے. اچھا، سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے اس خوف میں اضافہ کر رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل کر رہے ہے نا، کر رہے. اسٹیٹس کانشیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. بات ہوتی ہے جب کامنٹس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی نیگیٹو کامنٹس نہیں آنا چاہیے، پازیٹیو ہی پازیٹیو چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ہمیں برا نہ کہے، کوئی ہمیں فالٹ نہ ڈھونڈے. تو یہ پرفیکشنزم بھی پھر آ جاتی ہے نا اس میں. ہاں بالکل، جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ آئے. بالکل. تو وہ ان کے اندر ایک ان کی پرسنالٹی اسٹارٹ سے جن لوگوں کی ہوگی نا اس طرح سے بڑے پرفیکشنسٹ ہر چیز میں، وہ پھر یہی ڈیمانڈ کریں گے، ایکسپیکٹ بھی یہی کریں گے کہ ہمیں اس طرح کے کمنٹس ملیں. ٹھیک ہے. تو ہر بندہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں. ہم اپنے جو ہے ہمیشہ ہمیں لگتا ہے اچھا ہی اچھا ہے، ہم اچھے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دوسرا بندہ بھی اچھا ہو سکتا ہے. ہم دوسروں میں تو ہمیشہ جو ہے نیگیٹو چیز ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس میں یہ اس کی عادت بہت بری ہے، اس کی فلاں، اور اپنی عادتیں ساری اچھی ہیں. تو یہ چیز بھی تو کاؤنٹ کرتی ہے نا. کبھی ہم نے اپنے پرسنالٹی کو جج کیا ہی نہیں، نہ ہم کرتے ہیں. بہت کم ہے جو اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں. تو ہم دوسروں کو ہی جج کرتے ہیں، پوری زندگی ہم اسی میں گزار دیتے ہیں. پوری زندگی ہم دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں. کبھی ان کی ڈریسنگ سے جج کر رہے ہیں، کبھی ان کے اسٹیٹس سے جج کر رہے ہیں، کبھی ان کی گفتگو سے کر رہے ہیں، کبھی پرسنالٹی سے. تو کبھی اپنے آپ کو ہم نے جج کیا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہمیں؟ بالکل ہوتی. وہی پھر انسائٹ بھی تو ہونا اس چیز کی کہ انسان کرے. دیکھیں جو اب اپنے سیلف انالیسس کرے گا، اپنے اوپر غور کرے گا، وہ کبھی کسی دوسرے میں اس طرح سے نیگیٹیوٹی نہیں ڈھونڈے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ لوگ کسی کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں جن کے اپنے کوئی کمپلیکسز رہ چکے ہوتے ہیں بچپن میں، ٹین ایج میں. ٹھیک ہے، کچھ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ دوسرے کے اندر نا نیگیٹیوٹی نکالیں گے. بالکل. ان کو جو ہے نا ڈاؤن کرنے کے لیے. تو میڈیا کا رول بھی اس میں ہے، بالکل اس میں آ جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پرفیکٹ میری صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یقیناً. تو پھر جو ہے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے جج کرنا ہے. ہم کہاں جا کر جو ہے غلط ہے. ہم دوسروں پہ بہت تنقید بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور تھوڑی سی تنقید اگر ادھر ہو جائے، یہاں انگلی اٹھا لیں تو انگلی ہمیشہ دوسروں پہ اٹھتی ہے، یہاں نہیں اٹھتی کہ مجھ میں کیا خامی ہے، کیا کمی ہے، مجھے کیا درست کرنا چاہیے. اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور بالکل کثرت صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں. آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو کالم لکھتے ہیں آپ. تو اب تو لوگ جو ہے کیا کالم اتنے شوق سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس حوالے سے بتائیں. آج کل مسئلہ جو ہے نا ٹائم بہت کم ہے ہر کسی کے پاس. اچھا ہے وہی 24 گھنٹے. اکثر ہم یہی کہتے ہیں، اور جب ہم وقت کا رونا روتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے. وہی ٹائم ہے جو پہلے لوگوں کے پاس تھا، ہمارے پاس بھی وہی ہے. ہم ویلے بزی ہیں، میں یہ کہتی ہوں، ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم مصروف ہیں، اور ہم بیٹھے کس پر ہوتے ہیں؟ ہم موبائل سیل فون اٹھاتے ہیں اور گیمز کھیل رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں. تو ہم بڑے بزی ہو گئے، مصروف ہو گئے. تو عام شام کچھ نہیں کر رہے ہم. تو پھر ٹائم کیوں نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس؟ یہی تو بات ہے. کیوں نہیں ہم یہ چیزیں پڑھتے؟ پہلے لوگ بہت پڑھتے تھے، اخبار شوق سے پڑھتے تھے. انتظار ہوتا تھا فلاں جو ہے برانڈ کی، میں کہوں گی اخبار آنی ہے، نام نہیں لوں گی میں. تو اب کیوں نہیں ہے ایسا؟ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا، جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں، اپنے آپ کو بیزی سمجھ رہے ہیں. یعنی مختلف آج کل تو گیمیں آ چکی ہیں. گیموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے. غیر جو ہے نا جو ہے آپ کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو یعنی کہ اب ہمارے پاس ٹائم ہے لیکن جو ہے نا جی غیر ضروری پر زیادہ صرف کر رہے ہیں. جی اس طرح ہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اور پہلے دیکھیں وہ اخبار وغیرہ ہوتے تھے، موبائل فون نہیں ہوتے تھے، تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور وہی ہم نے پڑھنا ہے. اب تو ای نیوز ہے، بہت سارے جو ہیں اس میں اب آ گئے ہیں، جو آپ بلکہ بہت سارے نیوز چینل نے ای نیوز بنا دیے، نیوز پیپر، تو آپ پڑھ لیتے ہیں مزے سے، آرام سے. تو اب یہ ایک سہولت ہو گئی ہے، سہولت ہے اس طرح سے. لیکن اب وہ پڑھنے کے رجحان ختم ہو گئے جو پہلے تھا. ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. موبائل فون ہے تو اس پہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی ایکٹیو ہے.
बाकी चीज़ों की तरफ इतना फोकस नहीं है जहाँ से कोई उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस तरह की, बिल्कुल। तो उधर एक फोकस हो गए, एक साइड पे हो गए हैं लोग, इस वजह से इस चीज़ से थोड़ा दूर हो गए हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं, हमारा जो मौजूद चल रहा था वो था वहम, और वहम की जब इंतहा हो जाए तो फिर आप इसको बीमारी तस्वर करेंगे, और फिर जिसको है उसको भी दिखाना चाहिए। जो लोग फील कर रहे हैं कि बहुत वहमी हो गया या वहमी हो गई है, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए क्या अद्वियात का इस्तेमाल भी होगा? बिल्कुल आशा होता है इसमें जो है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम इसको कहेंगे, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसमें जो है मेडिकेशन भी होती है और साथ में हम इसको काउंसलिंग सेशन भी एडवाइस करते हैं। अच्छा, हर बंदा थोड़ा थोड़ा वहमी होता है। अच्छा, अब यही मैं बात पूछूंगी कि सर आपको किस चीज़ का वहम होता है रूटीन वाइज? थोड़ा सा होता है, ये नहीं कह सकते कि कोई बंदा नहीं थोड़ा सा वहम करता, तो करते हैं हम लोग। क्या आता है ख्याल? अक्सर ये होता है जब मैं सफर कर रहा होता हूँ, हाँ। मेरे दिमाग में मुख्तलिफ बातें आती हैं कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ना हो जाए, हाँ, ये इस तरह की जो है ना, जी ऑफिस से पहुंच चुका या नहीं, ये इस तरह के मामला जो है ये एक डर जो है, वही बात हो रही थी कि कुछ बचपन में हमारे अंदर आ जाते हैं कुछ डर और खौफ, जैसे गिरने का डर। अच्छा, जब हम लोग बचपन में होते तो हमारे, आपको याद होगा कि हम इसी तरह के ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स हमारे ऐसे होते हैं, ऊंचाई से हम गिर रहे हैं और फिर अचानक उठ जाते हैं, हो अच्छा शुक्र है कि हम, होता है अक्सर मेरे साथ, है ना, अभी भी होता है, अभी भी होता है। तो इस तरह के खौफ भी तो होते हैं, ऊंचाई से गिरने के खौफ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब वो ये है कि बच्चे हैं तो वो होती हैं, ठीक है, और जब आहिस्ता से बड़े होते हैं कुछ चीजें पुख्ता भी हो जाती हैं फिर एज के साथ, अगर उनको ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, अब ये भी देखते हैं कि अगर ख्वाब बच्चे को आ रहे हैं तो कितनी फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। तो फिर ये होता है कि अगर बच्चे को इस तरह का कोई आ रहे हैं बार बार, इस तरह से नाइटमेयर जिनको हम कहते हैं वो आ रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, फिर हम रीजंस की तरफ आते हैं। फिर रीजंस पे जब हम वर्क करते हैं तो फिर ये ख्वाब आना बंद हो जाती हैं, आती हैं। ये अभी मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, वो ये कह रहे हैं। क्या पूछती हैं आप उनसे, किस तरह के रीजंस की तरफ हम जाते हैं, रूट कॉज क्या है पीछे, क्यों आ रहे हैं, आपने कुछ ऐसा क्या सोचा था, कोई ऐसी टेंशन ली थी किसी चीज की जिसकी वजह से आपको आए, तो कोई ना कोई मिल जाती है। ऐसे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ ज़हनी दबाव होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होती हैं। देखिए, अब ज़हनी दबाव बच्चों की बात करेंगे, उनमें पढ़ाई का होता है, ठीक है, किसी को टीचर है वो स्ट्रिक्ट है, उसका डर एक होता है, ठीक है, वो हो गया। अब एडल्ट की तरफ हम आते हैं तो उनके फिर और बहुत सारे मसले आ जाते हैं, डेली लाइफ के हवाले से उनके आ जाते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, इस तरह के आ गए, तो उस चीज़ का उनको होता है दबाव। ठीक, तो ये होती हैं, मल्टीपल रीजंस होती हैं इस चीज़ की। तो फिर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें जिनको ट्रिगर कर रही है, ठीक है, प्रोवोक बार बार इसको उनको तंग कर रही है चीज़, वो क्या है, ठीक है। फिर इसमें जो होता है ना, हम मेडिसिन उनको प्रेस्क्राइब करते हैं और काउंसलिंग सेशंस जिनमें उनको हम बताते हैं कि अगर ये आपको बार बार ख्याल आ रहे हैं तो आपने कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे ख्याल भी होते हैं जिनका ना हमारी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, बेबुनियाद होती है, ठीक है, ऐसे भी होते हैं। अच्छा, जिंदगी में अगर किसी के साथ बुरा हो, यानी उसको लगा कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, या मैं ये चीज डिजर्व नहीं करता था या नहीं करती थी और मुझे ये चीज मेरे साथ हो गई, तो वो लोग भी वहमी हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं। तो ये है कि वो डिनाइल, जिसको ये है कि एक पेनफुल रियलिटी आ गई ना, ठीक है, कि कुछ बुरा हो गया, पेनफुल हो, ठीक है, वो कहीं एक बैग पे है, वो चीज पड़ी है, वो आप आगे नहीं आ रही लेकिन वो जहन में है, तो उसको निकालना जरूरी है। इसमें घर वाले भी हेल्पफुल हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मशवरा भी किया जा सकता है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो ये जरूरी है काउंसलिंग की जाए ऐसे लोगों की। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। कसर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके साथ ही नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। हमारे साथ बिल्कुल गेस्ट तशरीफ ला चुके हैं और आज हम बात करते हैं अपने माहौल की। वैसे तो रूटीन वाइज सिर्फ हमें अपने घर के माहौल का ही पता होता है कि घर का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, घर का माहौल खुशगवार होना चाहिए, लेकिन जब हम बात करते हैं माहौल की तो इसमें सिर्फ घर का माहौल ही नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं या हम मैं कहती हूँ कि आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे होते हैं, तो जो कुछ हमारे अंदर इनहेल हो रहा होता है उसको भी साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं फ़िज़ा की बात कर रही हूँ कि फ़िज़ा का भी साफ़ सुथरा होना बहुत ही ज़रूरी है जिसमें हम सांस ले रहे हैं।
اگر نہیں ہوگی تو یقیناً پھر بیماریاں ہی بیماریاں ہوں گی. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ماحولیات ہمارے ساتھ ہیں, شہلا طاہر ہیں, ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو, آپ تشریف لائیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جی آگے چلتے ہیں, بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے, جو بالکل اب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال عام و عام ہو گیا ہے اور ہم اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہماری زندگی ٹیکنالوجی کے بغیر گزر ہی نہیں سکتی. تو بات یہاں ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہو گیا یا بڑھ رہا ہے, ویسے ویسے کچھ پیچیدگیاں بھی بڑھ رہی ہیں. آج ہم ان پیچیدگیوں کا ذکر کریں گے اور ہمارے ساتھ بالکل ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں فخر رضا مولانا صاحب ہیں. خوش آمدید کہیں گے, ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ جی شکریہ, اور میں ٹھیک ہوں, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اور جو سردی اس وقت پڑ رہی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور گھر بیٹھ کے جیسے آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے اسی ٹیکنالوجی کو جو ہے استعمال کرتے ہیں. بالکل, گھر میں پے کر رہے ہیں بیٹھ کر, اور اتنی سہولتیں ہو گئی ہیں, کسی کو پیسے بھجوانا ہے تو وہ بھجوا دیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ, بہت ساری سہولتیں ہو گئی ہیں. بالکل ایسے. اچھا, جہاں سہولتیں ہیں وہاں بہت ساری چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں. لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گئے ہیں, پیسے اماؤنٹس چلی جاتی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں جن کو فیس بھی کر رہے ہیں. تو پہلے تو ہم آج بات کرتے ہیں کہ سائبر کرائم کیا ہے اور یہ کیسے لوگ اس سے مطلب اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کرائم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فائدے تو ہیں ہی ہیں, لیکن اب یہ کرائم کی شکل کیوں اختیار کر گیا ہے, کیا وجہ ہے, اور لوگ اتنے چلاک ہو گئے ہیں, اتنے تیز ہو گئے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیں. بیسیکلی آپ یہ دیکھیں, سائبر کرائم جو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل فراڈ. کہ جیسے پہلے ہمارے پاس جو ہے ڈیجیٹل سسٹم نہیں تھا, ہمارے پاس نیٹ بہت کم ہوتا تھا, محدود چیزیں تھیں, اور ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے ہوتی تھی. اگر آپ بینک کو لیں تو بینک میں بھی آپ کے لیجر ہوتے تھے, رجسٹر ہوتے تھے, یہ چیزیں ہوتی تھیں. اب اس کو جب ڈیجیٹلائز کیا گیا تو ہر چیز آن لائن آ گئی, جس میں پھر آپ کی ایون آپ کے اب تو کرنسی موڈ بھی چینج ہو رہا ہے, یعنی کہ آپ کے پاس اب ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے, اے ٹی ایم کارڈز ہیں, آپ کے فنگر پرنٹ پہ ہر چیز آ گئی ہے, آپ کے کوڈز پہ آ گئی ہے. تو جب یہ چیزیں جس موڈ میں جائیں گی, صاف ظاہر ہے جو فراڈی ہیں وہ ہم سے دو ہاتھ آگے ہوتے ہیں, اور انہوں نے بھی تو کہیں سے کھانا ہے, تو وہ اپنے فراڈ کا نیا طریقہ نکال لیتے ہیں. مطلب اگر ہماری بینکنگ سائٹ جو ہے وہ آن لائن آئی ہے, ڈیجیٹل ہوئی ہے, تو فراڈ یہ بھی آن لائن آ گئے. یہ ڈکیتی ہے, یہ چوری, بیسیکلی یہ چوری ہے, فراڈ ہے, ڈکیتی ہے. اور اس کے علاوہ سائبر کرائم ایک بہت وسیع چیز ہے نا. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ساتھ لے کے جب ہم چلتے ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے ہمیں ایک فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے مطلب اپنا گوگل یوز کر رہے ہیں. اب ان چیزوں کو جب آپ استعمال کرتے ہیں, آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں, تو پھر آپ کے نام پہ جب آپ ایک ایسی پرسنالٹی بن گئے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈی فیم کرنا ہے, تو آپ کے نام سے اکاؤنٹس بنا لیں گے, لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں گے. یعنی وہ یہ بتائیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک اکاؤنٹ آپ کا جیلی بنا, اس کے بعد لوگوں سے پیسے مانگنے شروع کر دیے. اب ایک بندہ ہے, لوگ کہتے ہیں یار یہ تو بہت اچھا ہے, یہ تو واقعی فراڈیا نہیں ہے. اب اس کے نام پہ اگر آپ کو کوئی یہ کہہ رہا ہے جی مجھے 10,000 کی ایمرجنسی ضرورت ہے, تو آپ کو کئی لوگ 10,000 بھیج دیں گے. اسی طرح آپ کے پاس SMS سسٹم جو ہے, اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ نے نمبر دیا تھا تو آپ کا اتنا انعام نکلا ہے. میرا مرتبہ پرائز بونڈ نکلا ہے, میں حیران ہو گئی, لیکن کیش کبھی نہیں ملا. کیش نہیں, ہم نے ٹرائی بھی نہیں کیا نا. تو جب لگتا ہے کہ واقعی ممکن نہیں ہے, جب ہم نے پرائز بونڈ لیا ہی نہیں ہے تو نکلنا کہاں سے ہے. تو یہ لوگوں کو اویئرنیس ہمارے بہت سادہ لوگ ہیں, دینے کی ضرورت ہے. جب آپ نے لیا نہیں ہے تو پرائز بونڈ کیوں ملے گا. آپ نے بہت سارے پروگرام ہیں جو اس طرح کے ہیں جہاں کہا جاتا ہے آپ نے اتنا ون کر لیا ہے فلاں پروگرام میں, جب آپ نے بھیجا ہی نہیں تھا نام, تو ون کہاں سے کریں گے آپ, یہ تو سوچیں. لوگ نہیں سوچتے اور پھر اسی نمبر پہ کال کی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر آپ کا اگر کوئی پروگرام جیسے کہ وہ جیتو پاکستان ایک تھا, وہ ہٹ ہوا, اب لوگوں کو میسج آتا ہے کہ جی آپ نے جیتو پروگرام پہ ایک SMS کیا تھا, آپ کو 10 تولے سونا, بائک اور یہ ہو گیا. اب اس کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اس نمبر پہ آپ ٹرائی کریں. جب اس نمبر پہ آپ ٹرائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو فردر جو ہے نا وہ گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اتنا بیلنس فلاں نمبر پہ کروا دیں, ہم اس کی ٹرانزیکشن کے چارجز ہیں, ہم آپ کو ٹرانزٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکاؤنٹ نمبر بتائیں, اپنی پرسنل انفارمیشن بتائیں, ہم آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں. تو جو بتاتے ہیں تو وہ جو بینک میں ہے وہ بھی گئے. تو یہ بیسیکلی یہ سائبر کرائم ہے, اور اس سے ہم مطلب بالکل ابھی تک نا 90% لوگ اویئر ہی نہیں ہیں, اور وہ بھاگ پڑتے ہیں کہ جی میرا یہ ہو گیا, میرا یہ پیسے آ گئے. پہلے ای میل کے ذریعے ہوتا تھا, آپ کو بہت بڑے بڑے انعامات کی ڈالرز میں, پاؤنڈز میں آپ کو میلز آتی تھی. آج کل ایک اور شکل بھی آ گئی ہے سائبر کرائم کی,
کہ آپ کو ایک فیمیل کا پہلے میسج آئے گا آپ کے واٹس ایپ پہ، بیچاری بیوہ ہے، ویڈو ہے، اور آرمی پرسن ہے، ہاں ہسبینڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب اس کے پاس پیسہ ہے، یہ بڑے آئے ہیں، بڑے میل آئے ہیں، اور یہ جو ہے اس میں میرے ہسبینڈ کو آتے رہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ میل ہے فیمیل ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کس کو کیا جا رہا ہے. تو میں اب پیسہ لے کے کہاں جاؤں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں تو آپ کے ساتھ چاہتی ہوں، مجھے لگا آپ بہت اتھینٹک ہے، میں نے آپ کی ساری چیزیں دیکھی ہیں، پروفائل دیکھی ہے، تو پھر میں آپ پہ ریلائی کر رہی ہوں. یہ تو حال ہے. اور میں آپ کو وہ پیسے بھیج رہی ہوں، آپ اس کو انویسٹ کریں، اس میں اتنے % آپ کے ہیں، اور پھر میں وہاں آؤں گی اور اپنی کوئی 2-4 پتہ نہیں کس کی اٹھا کے فوٹو بھیج دیں گے کہ اس کے بعد ہم شادی کریں گے. یہ ہوگا ایک مطلب لالچ کا پورا انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا ہے. تو ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے ہی جو ہے پھر لاز آئے ہیں. بیسیکلی دس از کرائم. ٹھیک ہے. اچھا پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کس چیز سے یا کیسے طریقے سے جو ہے سائبر کرائم کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ایک تو ہم SMS کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ اس طرح SMS آتے ہیں، اور جو مشہور پروگرام ہے جیسے جیتو پاکستان کی بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ پرائز بانڈ جیتا آپ نے فلاں، یہ بھی آتے ہیں رہے انکم سپورٹ کے ذریعے بھی آپ کو. میں خود حیران ہو کہ یار مجھے ضرورت نہیں تھی، میں نے کب ٹرائی کیا ہے اور مجھے کہا کہ آپ اتنے آئے پڑے ہیں اور آپ پیسے لے لیں اپنے. تو یہ لوگ پہلے تو یہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے علاوہ بہت سے اور بھی طریقے ہیں، وہ بھی بتائیں لوگوں کو. اصل میں جب ہم فیس بک اکاؤنٹ بناتے ہیں یا واٹس ایپ پر جاتے ہیں تو اپنے پرسنل انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، پرسنل فون نمبر دے رہے ہوتے ہیں، ساری انفارمیشن پرسنل دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایپس ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ہم لوگ ہر ایپ کو جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو انفارمیشن تو دے رہے ہوتے ہیں ہر ٹائپ. بیسیکلی دیکھیے کچھ ایپس ایسے بھی ہیں ابھی جیسے یہ ٹک ٹاک، اور اس میں لوگ انوالو ہوئے ہیں اور ایک لائکی ٹائپ ہے. اس طرح کی ایک اور بھی ہے، پتہ نہیں U2U ہے یا اس طرح کا کچھ ایک اور بھی آئی ہوئی ہے. اس کے بیس اینڈ پہ کیا ہے، جب وہ آپ کو یہ آتا ہے کہ مختلف، اب ہوتا ہی ہے بیسیکلی نا کرائم جہاں بھی ہوتا ہے نا دوسری سائڈ پہ لالچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لالچ ہوگا تو کرائم ہوگا. بالکل. اب اگر ایک میل کو یہ لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بعد آپ کے نا لڑکیوں کی ڈھیر لائنیں لگ جائیں گی، اس کے نمبر آئیں گے، لائیو آپ ان سے گپ شپ لگائیں گے، وہ اس چکر میں لائیو چیٹ میں وہ اس چکر میں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے گا، اس میں اپنا ڈیٹا فیڈ کرے گا. اس کے بعد اگر وہ اسے ان انسٹال بھی کر دیتا ہے تو اس کا ڈیٹا جا چکا ہے، دوسرے بندے کے پاس اس کا ڈیٹا چلا گیا. اب یہ ایک انہوں نے طریقہ کار جو ہے وہ رکھا ہوا آپ کا ڈیٹا لینے کا. دوسرا آپ کو بینکنگ نمبر سے وہ کال کرتے ہیں، ہیلپ لائن نمبر سے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو مسلسل اب آپ کا بینک کال کر ہوتا ہے کہ ہم آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن نہیں مانگتے. میل بھی بھیج رہے ہوتے ہیں بینک، اور بار بار بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے، ہمارا کوئی بھی نمائندہ آپ سے آپ کے پرسنل پاسورڈ یہ چیزیں نہیں پوچھے گا اور آپ نے نہیں بتانی، اور ہم وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے جو چیزیں ہماری پرسنل ہیں. اب یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں ایک پن کوڈ ہے، وہ کیا ہے؟ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے آپ کا وہ نمبر ہے. اب آپ نے اس نمبر کو اپنے تک ہی رکھنا ہے. اگر وہ آپ کسی سے کبھی بھی شیئر کر لیں گے کسی لالچ میں تو پھر وہ آپ کو کچھ ملے گا تو نہیں، لیکن جو آپ کے پاس ہے وہ جاتا رہے گا. یہ تو اگر ہم سائبر کرائم جیسے آپ نے کہا یہ تو ایک سائیڈ ہے نا فراڈ والی. سائبر کرائم میں اور بہت ساری چیزیں ہیں لائک دیٹ. فیس بک کا اکاؤنٹ بنانا، آپ کا اکاؤنٹ اگر میں بنا لیتا ہوں آپ کے نام سے آپ کی پکچر کے ساتھ تو یہ بھی کرائم ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کرائم ہے اور اس کی سزا ہے. سیکنڈلی میں آپ کی پکچر بناتا ہوں آپ کی پرمیشن کے بغیر، یہ بھی کرائم ہے. میں آپ کی ویڈیو بناتا ہوں آپ کی پرمیشن کے بغیر، یہ بھی کرائم ہے. اچھا اکثر لوگ لگا لیتے ہیں اپنی پروفائل پکچر لگانے کی بجائے کسی بھی فیمیل کی اٹھاتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے اٹھائی، سرچ کیا اور سرچ میں آ گیا پروفائل پکچر اور اٹھائی اور لگا لی اور شو کیا، تو یہ ایک کرائم ہے. یس، دس از سائبر کرائم. ٹھیک ہے، یہ سائبر کرائم ہے. اس کے پیچھے آپ کا IP نمبر آتا ہے اور وہ نمبر اگر کوئی بندہ رپورٹ کر دے گا تو اس پہ سزائیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ہے سائبر میں آپ کسی کی اگر پورنوگرافی مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں، کسی کی گندی وہ بناتے ہیں، آپ فوٹو بناتے ہیں اور اس کو اگر آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ بنا کے آپ کہیں یوز کرتے ہیں یا بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اچھا اس پہ بات کریں گے کیونکہ یہ کرائم پورنوگرافی کا جو ہے چائلڈ کا چل رہا ہے اور اس پہ جو ہے ایک مافیا ہے جس پہ کام کر رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اور اس سے بچوں کو کیسے بچانا ہے، آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. لا کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ضرور چاہیں گے کہ جو بچے ہمیں گھر میں دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کیسے اوائڈ، کیونکہ دوستیاں کی جاتی ہیں، دوستیوں کے بعد یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں
یا کہیں لالچ ہوتا ہے، یہ سب اس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ شہلا ہے کچھ ماحول کی بات ہو جائے. یار خوشگوار ماحول بھی بہت ضروری ہے اور صحت کے لیے تو بہت ضروری ہے. اور آج کل جو ہے سردیاں چل رہی ہیں. اچھا سردیاں بھی شدید ٹھنڈ ہے، یہ موسم کی تبدیلی کچھ زیادہ نہیں ہو گئی؟ گرمیوں میں زیادہ گرمی آنے شروع ہو گئی ہے، سردیوں میں زیادہ ٹھنڈ، اور پھر اس کے بعد جو ہے فوگی سا موسم ہے، اسموگیز ہے. ابھی پہلے تو اسموگ اور فوگ میں ذرا فرق بتا دو کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ ہیپی ہوں کہ آپ انوائرمنٹل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتی ہیں اور پھر یہاں پہ لوگوں کو اویئر کرتی ہیں. تھینک یو. جیسے کہ آپ نے اسموک کی بات کی، یہ اسموک جو ایکچولی ونٹرز میں ہی ہوتا ہے، یہ فوگ اور اسموک کا جو کمبینیشن ہے. جب آپ کا ایٹماسفیئر نظر آتا ہے کہ لائک آپ جب باہر سے آؤ آپ کی آئز میں اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے، سر میں پین ہوتا ہے اور یہ براؤنش کلر کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. یہ جو ایکچولی دھواں ہوتا ہے نا ٹریفک کا ہوتا ہے یا ڈفرینٹ پلانٹس ہوتے ہیں، فیکٹریز انڈسٹریز، ان کا جب ایٹماسفیئر میں جاتا ہے تو اس میں جو مین ہے یہ سلفر کے آکسائڈز ہوتے ہیں، نائٹروجن کے آکسائڈز ہوتے ہیں. یہ ڈفرینٹ آکسائڈز مل کے جب ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں اور سن لائٹ کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں. سن لائٹ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے نا. تو جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو اسموگ ہو جاتا ہے، پھر جو کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے ہارمفل افیکٹس ہیں جو کہ آپ کو ابھی بھی پتہ چلتا ہوگا کہ کتنے پوری دنیا میں اس کے افیکٹس دیکھے جا رہے ہیں. تو زیادہ افیکٹ جو اس کے ہم آپ کے ریسپیریٹری ایشوز پہ ہوتے ہیں، جیسے استھما ہو جاتا ہے، سانس کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. بالکل، جن کو روٹین وائز بھی اگر ہو تو یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں. سانس کے جو مسئلے مسائل ہیں یا الرجی ہے یہ بڑھ جاتی ہے. اچھا اسموک کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ گیسز ہوتی ہیں جس سے بنتی ہے جا کے اسموک بنتی ہے، دھواں سا بن جاتا ہے جس کو اکثر لوگ دھندلی سمجھ رہے ہوتے ہیں. کیا دھند جو ہے وہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ اسی کے ساتھ جب کمبینیشن ہو جاتا ہے نا تو پھر تو بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. اور اس سے پھر آپ کو اوائڈ بھی کرنا چاہیے، جو کہ ہمیں خود اپنے لیول پہ کرنا چاہیے. جس طرح اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں ماسک ویئر لازمی کرنا چاہیے. یعنی صرف کووڈ میں نہیں پہننا ماسک، روٹین وائز بھی جو ہے اس موسم میں جو ہے ضروری ہے. اسموگی سا موسم ہو، فوگی سا ہو تو اس میں بھی آپ نے جن لوگوں کو الرجی ان کی الرجی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جی بالکل، الرجی میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جس میں لائک بنزین ہوتی ہے، آرسینک، لیڈ، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ جب انہیل کر کے جاتے ہیں اندر تو پھر آپ کو الرجیز ہو جاتی ہیں، پھر اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا جب ماحول میں آلودگی کی بات کرتے ہیں اور بڑھتی ہوئی آلودگی جو ہے اس میں اضافہ اس قدر خطرناک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا اس سے پریشان ہے. اور اس لیے تو کہتے ہیں ایٹمی جنگ سے جو ہے خطرہ نہیں ہے جتنا کہ ماحول کی آلودگی سے ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ماحول کی آلودگی ہے، دیکھیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کریں گے تو ہم بالکل فٹ رہیں گے اور ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایکسرسائز کہاں کی جاتی ہے؟ پارکس میں کی جاتی ہے جو ہمارے گھر کے قریب ہوتے ہیں. پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ادھر سے کتنی ٹریفک گزر رہی ہے. تو جب اس کا جو بھی اس کا دھواں ہے، جو بھی چیزیں وہ ہم انہیل کر رہے ہیں نا، تب تو انہیلیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ ارد گرد کی چیزیں ساری اندر جا رہی ہیں تو آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے اس کا. کہ اس طرح پھر آپ کو ڈیزیزز ہو جائیں گی. آپ جتنا اپنی کیئر کریں گے آپ اس سے زیادہ تو آپ کو نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ ایکسرسائز کر کے. تو آپ ایسی جگہ چوز کریں جو تھوڑی مطلب دور ہو، اس سے ٹریفک سے دور ہو اور اتنا زیادہ آپ کو کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک دور تھا جب دیہی علاقے کی زندگی کو اب بھی پسند کیا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، موقع نہیں ملتا. شہروں میں تو ٹریفک بہت زیادہ ہے اور دھواں، واقعی یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. تو دیہی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے اگر دیکھا جائے صحت کے حوالے سے. کھلے ایک گھر کہاں ہے، ایک گھر کہاں ہے، کھلا کھلا سا ماحول ہے، بالکل وہ زیادہ ہرا بھرا سا ماحول. ہاں پر افیکٹ تو وہ بھی ہو رہی ہے کیونکہ آج کل وہاں پہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہاں بھی انڈسٹریز لگ رہی ہیں، وہاں بھی فیکٹریز ہیں، وہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. پر زیادہ جو ہے سٹی لائف افیکٹ ہو رہی ہے اس چیز سے کہ ہمیں زیادہ سٹی لائف ہی افیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب ہم بات کرتے ہیں جیسے پاکستان کی اگر آبادی ہے 22 کروڑ سے زیادہ ہے، اس سے بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قدرتی وسائل کی کیا اہمیت ہے؟ اس حوالے سے کیا؟ جی قدرتی وسائل جو ہیں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. مطلب ہم نے ان کا آلٹرنیٹ وے ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم کیا چیز کیسے کریں. اب دیکھیے اگر ہمیں ڈریسز اور چاہیے، ہمیں فوڈ بہت زیادہ چاہیے تو انڈسٹریز بھی لگانی پڑیں گی، فیکٹریز بھی لگانی پڑیں گی. تو اوور پاپولیشن ہوتی جا رہی ہے نا کہ پاپولیشن ایک لمٹ میں ہونی چاہیے جو کہ بہت ہی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. تو جتنی پاپولیشن بڑھے گی ہماری ضروریات بڑھیں گی تو اس کو پھر پورا کرنے کے لیے ہم یہ جو کر رہے ہیں آج کل تو پھر پولوشن بھی اسی لیے کریٹ ہو رہی ہے. بالکل ایک چیز لمٹ میں نہیں ہے نا، لمٹ سے بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے بہت حد تک خطرناک ہے. یہ چیز جو بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، وسائل کی کمی ہو رہی ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں تو بلکہ نئے پودے لگانے چاہیے. پلانٹیشن ہوگی تو یہ چیزیں جو ہے اگر آپ ایک ٹری کٹ کریں گے تو آپ کو 10 اور لگانے ہیں. تو امپلیمنٹ تو کوئی بھی نہیں اس کو کرتا نا اپنے اوپر. جہاں سے بس وہ جتنے آپ دیکھیں جنگلات ہیں جو بھی ہیں وہ سب کچھ کٹ کر کے سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں. ملتان میں بھی بہت سارے علاقے تھے ایسے اور اب آج کل دیکھیں وہاں سوسائٹیز بن چکی ہیں. بالکل
بالکل بالکل. تو ان چیز کی کمی ہے. اچھا جی, بات کرتے ہیں فخر صاحب سے, ان سے جانتے ہیں. فخر رضا صاحب, بات واپس آ گئی اور ہم کیونکہ کنزیومر کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن ابھی ہم سائبر کرائم کی بات کریں گے. لیکن بات ہو رہی تھی جیسے کہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور یہ قدرتی وسائل ہیں, غیر جو ہے قانونی جو ہے کالونیاں بنائی جا رہی ہیں, تو اس کے حوالے سے کام کرنے کی کس قدر ضرورت ہے؟ یہ بھی تو ایک کرائم ہے نا کہ آپ جو ہے درخت جو ہے آم کے درخت ہے, پھلدار درخت ہے, کاٹ دیتے ہیں, وہاں کالونیاں بنا دیتے ہیں, وہ بھی غیر قانونی جو ہے کالونیاں جو بنائی جا رہی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں دیکھیں, سب سے پہلے تو ابھی آپ نے ایک کوشچن کیا دیہی آبادی کا. ہاں, تو دیہی آبادی پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ ابھی آج کل کے آپ جیسے انوائرمنٹ کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہاں پہ سموک ہم خود پیدا کر رہے ہیں دیہاتی علاقوں میں بھی. یعنی ایک ایسا علاقہ جہاں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں گاؤں میں رہنا چاہیے, فضا صاف ستھری ہے, اس کو ہم خود آلودہ کر رہے ہیں. یعنی ابھی اس کی کٹائی ہوئی دھان کی, تو ہم نے اس کو آگ لگا دی. اب وہ جو آگ لگائی ہم نے, اس سے دھواں کریٹ ہوا. ایک طرف تو ہم بھٹے بند کر رہے ہیں, ادھر سے دوسرا بھٹا دیہاتی بندہ خود ہی چلا رہا ہے. وہ دھواں مل کے آپ کی ایئر میں گیا اور اس نے سموک بنا دی. ایون اس پہ گورنمنٹ نے جو ہے پابندی لگائی اور اس پہ ایف آئی آریں ہو رہی ہیں مسلسل, لیکن کیونکہ سزا کم ہے, 1000 روپے جرمانہ ہے ایف آئی آر پہ, تو وہ لوگ کہتے ہیں چلو 1000 روپے بھر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ دھواں بڑھائے جا رہے ہیں. اب دوسری سائڈ پہ لے کے آتے ہیں, ایک طرف تو ہم اس کو ماحول کو گندا کر رہے ہیں, اگر اس کو صفائی کے لیے کوئی 4 درخت موجود ہیں تو اس کو ہم کاٹ کے وہاں پہ گھر بنا رہے ہیں. بالکل. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں, کالونی تب تک نہیں بننی چاہیے, پہلے بھی ہم اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کر چکے ہیں, جب تک کہ گورنمنٹ کسی جگہ کو اناؤنس نہیں کرتی کہ یہاں پہ کالونی ہو, یا اس کو وہ الاؤ نہیں کرتے. اب ہوتا کیا ہے کہ انویسٹر جتنے ہیں, اگر روٹین میں آپ 1 ایکڑ زمین بیچتے ہیں تو وہ آپ کی بکے گی 14 لاکھ کی, اور اگر آپ 2 ایکڑ کو کالونی کی شکل دے لیتے ہیں تو وہ آپ کی جا کے بکے گی 4 کروڑ کی. تو اس پیسوں کی لالچ میں آ کے اور لوگوں کو پھر وہی بات فراڈ میں لا کے, سنہرے باغ دکھا کے ہرے ہرے کالونیاں کاٹے جا رہے ہیں. اب اس میں ہوا کیا, آپ ملتان میں دیکھ لیں, آپ کے آموں کے باغات تباہ ہو گئے ہیں. آپ کا ملتان جو ہے وہ جس نام سے مشہور تھا, سٹی آف مینگوز, اب مینگو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے, اور آبادی کے ساتھ ساتھ ہمیں علاقوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے, نئی کالونیز آنی چاہیے, لیکن اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو کوئی ایک پراپر نا سیٹ اپ بنانا چاہیے. لائک دیٹ, جیسے عمران خان کا بھی آپ نے ویژن دیکھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ یوں پھیلنے کی بجائے نا یوں پھیلیں. فلیٹ سسٹم. یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں کراچی میں ہے, یہاں نہیں ہے. ملتان میں فلیٹ سسٹم لوگ نہیں بناتے, یہاں گھر بناتے ہیں, مکان بناتے ہیں, اور اوپر فلیٹ والا سسٹم ہی نہیں کہ اوپر جانا ہے یا اوپر منزلیں ہوں. تو یہ اس کی کیا ریزن ہے؟ یہاں ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا, کیا وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارا علاقہ جو ہے ویسے گرم ہے, جتنا ہم اوپر جائیں گے سورج کے نزدیک ہوتے جائیں گے, اور وہ سورج صاحب ہمیں اتنا گرم کر دیں گے کہ ہمارا دل ہی نہیں کرے گا. ابھی ایون آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے رینٹ پہ گھر لینا تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ فرسٹ فلور پہ نہیں جائیں, آپ گراؤنڈ فلور پہ ہی رہیں. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو اوپر جو ہے وہ آپ کو ہیٹ لگے گی. ایک تو یہ ہے, لیکن پھر بھی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ماحول میں ہم اپنے درختوں کو بچا لیتے ہیں اور اپنے علاقے کو سرسبز رکھتے ہیں تو پھر ٹھنڈا رہے گا نا, گرمیوں میں بھی آپ کو ٹھنڈا. تو ہمیں یوں پھیلنے کی بجائے, اور فضا بھی صاف ستھری رہے گی. جب ہم فضا کی بات کرتے ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں, جو ہماری زندگی ہے, جو ہماری زندگی ہے, اور اس میں سے اگر آپ بیماریاں انہیل کر کے اندر لے کے جا رہے ہیں تو پھر بیمار ہی بیمار رہیں گے. تو یہ بیماریاں بڑھنے کی وجہ بھی تو یہی ہے, ریزن بھی یہی ہے. اس پہ تمہارا فوکس ہی نہیں ہے, اس پہ ہمارا فوکس نہیں, اور اس پہ کوئی پراپرلی ابھی لاس بھی نہیں ہے. ایون آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی کالونی غیر قانونی بن بھی گئی ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, موسٹلی ان کو 2 نوٹس دے دیتے ہیں, یا آج کل تھوڑا سا نیب ایکٹیو ہے, وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جی اس کو ڈیولپ کریں. یہ نہیں کہتے کہ آپ نے غلط بنا لیا اس کو بند کریں, نہیں, ایسا نہیں ہے, اس کو ڈیولپ کریں جی. ٹھیک ہے, تو اس سے باغ تو گیا, درخت تو گئے, ہماری جو ایٹماسفیئر ہے وہ تو خراب ہو گئی. پارکس نہیں ہے, پارکس ہے نہیں, جگہ الاٹ کی جاتی ہے, وہاں پارکس کا آپ حال دیکھ لیں, وہ تو بک دیتے ہیں نا. کالونی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں وہ تو بک جاتے ہیں. اب دیکھیں, جیسے ابھی میڈم ایک بات آپ کے سامنے کر رہی تھی کہ جی ہم نے جہاں پہ مارننگ واک کرنی ہے, یا ہم نے نائٹ واک کرنی ہے, یا ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے اپنے پارک میں جا کے, جب آپ کی کالونی کے اندر جہاں دھواں نہیں ہے وہاں آپ نے واک کرنی اور وہ جگہ ہی نہیں ہے. بالکل, وہ پارک کی جو جگہ چھوڑی گئی تھی اس کو تو انہوں نے بنا کے بیچ دیا, یا وہ بیچنے کے در پہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہرے ہرے خواب دکھائے جاتے ہیں جب آپ کالونی لینے جاتے ہو, یار ایک میپ آتا ہے اس میں یہ دیکھیے اس جگہ فلاں چیز کے لیے, یہ پارک کے لیے یہ فلاں چیز بنے گی, فلاں چیز بنے گی. جب وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, بہت سال بعد لگتے ہیں, سالوں کے بعد, تو چیزیں نہیں ہوتی, تو پھر اس کے حوالے سے کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ جی بالکل, کارروائی تو کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس اس وقت میں نے اب جیسے آپ کو بتایا کہ نیب موجود ہے,
اگر اس طرح کا آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہوا ہے، ایون اگر وہ کسی گورنمنٹ کے ادارے سے منظور شدہ ہے، آپ وہاں موو کر سکتے ہیں کہ جی یہ چیز تھی، اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، آپ بتا رہے تھے پچھلے پروگرام میں آپ نے یہ کہا تھا، لٹیگیشن چل رہی ہے کہ میرے ساتھ بھی، لیکن یہ کہ ہم نے اس پارک کو بھی روک لیا ہے لٹیگیشن میں آ کے، پارک کو ہم نے ایز اے پارک روک لیا ہے، ان کو آگے ہم نے بڑھنے نہیں دیا کہ بس بھائی یہ علاقے کا پارک ہے، یہاں بچوں نے کھیلنا ہے، تو وہ وہی رک گیا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک چلے میں تو لا جانتا تھا، ایک علاقے میں لوگ جانتے نہیں تو ان کے لیے پرابلم ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے ہی کالونی کا نقشہ پاس کرتے ہیں اس میں جو پارک کی جگہ وہ گورنمنٹ کے نام ہو جانی چاہیے فوراً۔ تو یہاں تو بہت ساری کالونیز ہیں جو کوئی اتھینٹک ہی نہیں ہے، جو MDA سے پاس نہیں ہے، آپ کی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے پاس نہیں ہے، تو اس کو فوری طور پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو سیل کریں، ان کو سیل کر دیں۔ وہاں اگر کوئی پلاٹ موجود ہے تو اس کو اپنے نام کرا کے اس میں وہ سہولیات دیں، یہ فوراً چاہیے گورنمنٹ۔ اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا کتنا ضروری ہے، ہماری صحت پر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے، اس سے بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بات کریں گے شہلا سے اور ماحول کو کیسے جو ہے پرفضا بنایا جا سکتا ہے، اچھا اور خوشگوار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا اور خوشگوار ایسے بنایا جا سکتا ہے کہ آپ اوپن برننگ نہیں کریں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ گھر کے باہر جو کوڑا کرکٹ جو بھی ہوتا ہے یا لکڑیاں جلا رہے ہیں، یہ بھی ایک اسموک کی وجہ بنتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمپلیٹ برننگ ہوگی تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ایٹماسفیئر میں جائے گی، جو کہ ویسے بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے، اور اگر انکمپلیٹ ہوگی مطلب وہ کمپلیٹ برننگ نہیں ہوئی تو کاربن مونوکسائڈ ہوگا، جو کہ بہت ہی زیادہ ہارمفل ہے آپ کے، جب اندر آپ اس کو انہیل کرتے تو آپ کے بلڈ کے ساتھ وہ کمبائن کر جاتا ہے آکسیجن کے ساتھ، تو مطلب بہت زیادہ اس کا ہارمفل ایفیکٹ ہوگا، تو اوپن برننگ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، آپ جب اپنے گھر بنائیں تو وینٹیلیشن کا ذرا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم بہت سی چیزیں یوز کرتے ہیں جو کہ گھر پہ نہیں کرنی چاہیے، بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں، ہم صفائیوں میں بھی یوز کرتے ہیں، ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں جو، تو اس کا بھی بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگ اپنے لیول پہ خیال رکھیں۔ ان کو تو ہم بارڈر ہی نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے ہم لوگ، بالکل۔ اور اب تو کیمیکلز جو ہے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیمیکل ہوتے ہیں، ہاں بالکل، ہاں جی۔ تو اگر ہم گھر سے باہر جائیں تو کورونا کی وجہ سے ماسک نہیں پہنے، ہم ویسے اپنی کیئر کریں۔ اب دیکھیں اگر ہم لوگوں نے اپنی کیئر کیا تو بہت ساری ڈیزیزز ہیں جس سے ہم بچ چکے ہیں، بالکل، جیسے سانس کی بیماریاں ہوتی تھی یا اور بھی ایون کہ کینسرز بھی ہوتے ہیں، ہارٹ کی ڈیزیزز ہوتی ہیں، اسٹروکس ہوتے ہیں، تو ہم ان سے بچ چکے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں پتا کہ مطلب ہم لوگوں نے تو کورونا کی وجہ سے ویئر کیا نا، پر ہم خود ہی بچ گئے اس سے کہ ہم نے دیکھیں کتنا اپنے آپ کی کیئر کی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تو ماحول جب ہم بات کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ کتنا ضروری ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، فضا کی تو بات کرتے ہیں، باہر ہم جاتے ہیں اور فضا صاف ستھری، یہ ذرا ممکن بہت کم ہے، پولوشن جو ہے یہ ایئر پولوشن روکنا بہت مشکل ہے، کہاں سے روکیں گے آپ، کس کو منع کریں گے، گاڑیاں دھواں چھوڑیں گے؟ اچھا اس پہ تو سخت جو ہے ایکشن ہونا چاہیے، مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان پر جو ہے سخت ایکشن ہونا بنتا ہے اور ضروری ہے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے ایک RTA کا، ہاں، تو اس کا سیکٹری ہے باقاعدہ، بالکل، تو یہ سیکٹری RTA کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فٹنس سرٹیفکیٹس دیتے ہیں گاڑیوں کو، بالکل، اور جو کہ آج کل بند ہے، پتہ نہیں کیوں، یا اس کی چیکنگ نہیں ہے۔ اگر پراپرلی گاڑیوں کو چیک کیا جائے اور جو دھواں دینے والی گاڑیاں ہیں ان کو اگر پراپرلی بند کر دیا جائے، جب تک کہ وہ اپنی مینٹیننس نہیں کرواتے، اپنے انجن کا کام نہیں کرواتے، یا ایون پہلے آپ دیکھیں ڈیزل پہ گاڑیاں چلتی تھی، دھواں بہت چھوڑتی تھی، ڈیزل کو کم کر دیا گیا، ایون بند کر دیا گیا، آپ کی اب کوئی گاڑی ڈیزل پہ نہیں آ رہی، چھوٹی جو ہے آپ کی ساری گاڑیاں جو ہیں انہوں نے پیٹرول پہ، اور پیٹرول میں اب آپ کا وہ آ گیا یورو 5 ٹائپ جو دھواں بناتا ہی نہیں ہے، یا آپ کی CNG آ گئی تھی، لوگ اس پہ نہیں آئے، یورو 5 آئے تو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں، تھوڑا سا رہ گیا، لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں اسی گاڑی نے آپ کے گھر میں جانا ہے، آپ کے بچوں نے وہاں رہنا ہے۔ ابھی آپ ایک بات کہہ رہے تھے نا کہ وہ کھڑکیاں، گھر کی آب و ہوا، تو میں وہی سوچ کے تھوڑا سا مسکرا رہا تھا کہ رضیہ جو ہے نا وہ گھونڈوں میں پھنس گئی ہے کہ گھر کی کھڑکیاں آپ کے، اگر کرونا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کھڑکیاں کھول دیں، اگر سموگ ہے تو وہ کہتے ہیں کھڑکیاں بند کر دیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ گھر کی کھڑکیاں کھولنی ہے یا بند کر دیں، لیکن اگر ہم لوگ اس کو یہ گاڑیوں کو جیسے ابھی آپ نے کہا ہے پراپرلی ہماری گورنمنٹ اس پہ کام جیسے کرتی ہے، یہ لا بنے ہوئے ہیں، اس کو پراپر اگر وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی فضا بہتر ہو جائے گی، اور فضا بہتر ہوگی تو پھر آپ کو کھڑکی کھولنے اور بند کرنے والے ایشو ختم ہو جائیں گے۔ ادروائز تو یہ ابھی آپ
نیا نیا کام ہے اسموک کا، ابھی تو شروع ہوا ہے، جس سے آپ کی جانیں جا رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، بہت سارے مسائل، اور یہ ہمارے سیلف کریٹڈ ہے، 90% سیلف کریٹڈ ہے۔ اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، گاڑیوں کو بند کر دیتے ہیں، آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ جو روڈ پہ ہے، بڑی گاڑیاں جو ہیں جو ڈیزل پہ ہیں، ان کے انجن چیک ہو، ان کا پراپرلی فٹنس سرٹیفکیٹ ہو، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو ان کے چلان ہیں، ان کے چلان ہو، تو کوئی بھی نہیں وہ کرتا کہ ایک بندہ دیہڑی 1000 روپے کی کما رہا ہے اور 2000 کا چلان بھرے، وہ صاف ظاہر اپنے انجن کا کام کرائے گا۔ تو آپ کی جو آب و ہوا ہے یعنی یہاں ضروری ہے، یہاں ایکشن لینے کی ضرورت ہے، جی ایکشن کی ضرورت ہے، لاز آر دیئر، بالکل قانون موجود ہے، ٹیم موجود ہے اور سیٹ اپ موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا واپس آتے ہیں سائبر کرائم پر بات کرتے ہیں رضا صاحب، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے لوگوں کو انفارم کرنا کہ کس طرح بچا جا سکتا ہے اس کرائم سے، اور کیا کیا طریقہ کار ہیں جو ہیکر ہیں جو استعمال کرتے ہیں، تو اب مزید بتائیں گے کہ اور کیا کیا طریقہ کار ہیں جس سے لوگوں کو بیچارے جو ہے معصوم لوگ جو ہے دھوکہ کھاتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا میں نا سائبر کرائم میں جہاں ہم چل رہے تھے تو پہلے ہم بات کر رہے تھے فراڈ کی، فراڈ سے ہٹ کے اگر آپ تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاتے ہیں نا تو اسپیمنگ ہے۔ اب اسپیمنگ کیا ہے؟ وہ لا میں تو اسپیمنگ لکھا ہے نا، اس کو میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی اسپیمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بندے کا ایس ایم ایس نہیں پڑھنا چاہ رہے، میں نے آپ کو ایک ایس ایم ایس کیا، آپ نے مجھے منع کر دیا، میں نے دوسرا کیا، آپ نے منع کر دیا، اس کے بعد اگر آپ اس کو رپورٹ کر دیں گے تو اس کی 3 سال سزا ہے اور 5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو ایس ایم ایس نہیں بھیجا جا سکتا، آپ کو واٹس ایپ میسج نہیں کیا جا سکتا، جو کہ آج کل مسلسل ہم لوگ تنگ ہو رہے ہیں۔ آپ کو ای میل آپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں بھیجی جا سکتی، آپ کو میسنجر پہ میسج آپ کی پرمیشن کے بغیر نہیں بھیجا جا سکتا۔ اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال ہے، اور اگر آپ مسلسل اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو وہ 7 سال تک ہے، اور اس کی جو جرمانہ ہے وہ 50 لاکھ تک بڑھ سکتا ہے۔ ہر نئی دفعہ جب آپ کا رپورٹ ہوگا تو وہ بڑھ جائے گا، یہ اس کی ایک حد ہے۔ اس کے بعد میلیشیس کوڈز ہیں، میلیشیس کوڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کوئی ایک ویب سائٹ کریٹ کر لیتے ہیں یا ہم کوئی سافٹ ویئر کریٹ کر لیتے ہیں، اس میں ایک کوڈ رکھ دیتے ہیں، وہ کوڈ جب آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے دی جاتی ہے، یا آپ کو ایون آپ کو بعض اوقات یہ آتا ہوگا کہ جی وہ میں غریب بندہ ہوں، میں نے مووی کیش کروایا تھا یا ایزی پیسہ کروایا تھا، آپ کے پاس میرا 300 روپیہ آ گیا ہے، تو وہ میں تو بہت ہی غریب ہوں، یہی 300 ہی میرا آخری تھا، آپ مجھے پلیز وہ واپس کر دیں، اور وہ یوں واپس ہوگا کہ میں آپ کو ایک کوڈ بھیج رہا ہوں، وہ کوڈ ذرا مجھے واپس ریٹرن کر دیں۔ بیسیکلی وہ آپ کا نیا کوڈ ہوتا ہے اور وہ میلیشیس کوڈ ہے۔ وہ جیسے ہی آپ واپس کریں گے آپ کے اس اکاؤنٹ میں، یعنی جائز کیش اکاؤنٹ میں یا آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو بھی ہے، اس میں جو اماؤنٹ ہوگی وہ وڈرا کروا لے گا، وہ ٹرانسفر کر لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کا اگر میلیشیس کوڈ جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو اس کے لیے 2 سال سزا ہے اور 50,000 روپے جرمانہ ہے، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی سائبر کرائم میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہ لیتے ہیں تو ایک اسپوفنگ ہے، اسپوفنگ۔ اب اسپوفنگ کیا ہے؟ اسپوفنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک غلط ویب سائٹ بنا لیتے ہیں لوگوں کو فراڈ دینے کے لیے، کہ جی لائک دیٹ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کا روئی ٹی وی بہت زیادہ چل رہا ہے، آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ کی ہی ویب سائٹ جو ہے جمع تفریق کے ساتھ، یعنی اگر آپ کی .com سے ہے تو میں .org کے ساتھ اپنی ویب سائٹ بنا لیتا ہوں اور اس پہ لوگوں کو جو ہے اپنا کوئی پروگرام سٹارٹ کر دیتا ہوں اور وہ یوز نام آپ کا کرتا ہوں، دیٹ از اسپوفنگ۔ اب اس کی بھی 3 سال سزا ہے اور اس کی 1 کروڑ روپے جرمانہ، یعنی کہ یہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کو اگر ہم دوسری سائٹ پہ لے کے آتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک آپ کا پیج ہے، اس پیج میں میں کسی سافٹ ویئر کے ذریعے اس میں الٹریشن کر لیتا ہوں، لائک دیٹ، میں مطلب ہے آپ کا پکچر لے کے اس کے اوپر آپ کی گردن کاٹ کے نیچے جو ہے وہ فیش قسم کی، یہ تو چلتا رہا، یہ چیز تو بہت چلتی رہی ہے بہت عرصہ تک، یہ سائبر کرائم، تو پھر اس پہ ایکشن لا آ گیا نا، ابھی آ گیا نا، سائبر کرائم لا آ گیا، ایسا تو بہت ہوا، اور اب ڈیوائسز آ گئی ہیں، اب وہ پکچر جب اس کو دیں گے سائبر کرائم والوں کو، وہ اس کے اوپر دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی اس کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے، یہ آپ کے جو فوٹو شاپ ہے اس کے اوپر اس کے کام ہوا ہے، یعنی گردن آپ کی ہے یا کسی اور فیمیل کی ہے، نیچے اس کی باڈی دھڑ جو ہے، بہت سارے میمز بھی بنائے جا رہے ہیں، مذاق میں لے لیا جاتا ہے، سیاسی پرسنالٹی کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس کی 3 سال سزا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ 5 ملین فائن ہے، اور اس کے بعد یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کو تھوڑا سا اگر ہم چینج کرتے ہیں کہ وہی فوٹو اگر کسی بچے کی بنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مائنر کی، تو اس کی سزا 7 سال ہے،
کہ مائنر کو گورنمنٹ نے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ دیا ہے کہ اچھا وہ ہوتا کیا ہے، وہ فوٹو بنا کے آپ کسی کو بھی بلیک میل کر سکتے ہیں کہ آپ کی یہ پکچر میرے پاس ہے، میں آپ کے بابا کو بھیج رہا ہوں، میں آپ کی ماما کو بھیج رہا ہوں، میں آپ کے فلاں کو بھیج رہا ہوں. تو اس سے جو آپ کی بلیک میلنگ ہے وہ بڑھ گئی ہے. یا ایون وہ فوٹو بچوں کو دکھا کے آج کل جو حالات ہوئے ہیں یا یہاں پہ آپ کے ریپ کے کیسز چل رہے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز چل رہے ہیں، اس کی بیک اینڈ پہ یہی چیزیں ہیں، سارے بلیک میلنگ اور اس طرح کے فوٹو، اور اس طرح کے اس پہ بھی اس طرح کی ویڈیوز ہیں، اس طرح کی بنا لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چاہے بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان کو ہیریس کیا جاتا ہے. یہ آج کل بہت زیادہ کرائم میں اضافہ جہاں بچائے گا وہاں 7 سال سزا ہے. بالکل. اگر میجر ہے تو اس کے لیے 3 سال ہے اور 5 سال ہے. پھر گلوریفیکیشن ہے. اب سائبر کرائم میں جو گلوریفیکیشن ہے، گلوریفیکیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دہشت گردی کی جو ہے نا وہ تعلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جہاد جو ہے یہ فلاں کے تحت فرض ہے، بلاسٹ کر دینا چاہیے، یہ کوئی نہیں مانے تو یہ ہونا چاہیے. بیسیکلی پاکستان میں اس چیز کی پرمیشن نہیں ہے. آپ کو لا پرمٹ نہیں کرتا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں. جہاں آپ دہشت گردی کی تعلیم کو فروغ دیں گے وہاں 7 سال سزا ہے اور 1 کروڑ روپے جرمانہ ہے. آپ نے وہ ویڈیو وہ لیکچر اٹھانا ہے اور آپ نے سائبر کرائم میں رپورٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سائبر ٹیررزم ہے. اچھا، یہ جو کرتے ہیں کرائم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تک پہنچنا ناممکن ہے، تو یہ کیسے ہے؟ آئی پی ایڈریس کے تھرو پکڑا جاتا ہے؟ کیا چیز ہے جو مین ہے ان کو جس کی وجہ سے یہ پکڑ میں آتا ہے؟ یہ بھی بتانا لوگوں کو. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس پہ تو گرفت نہیں کی جا سکتی، کہاں سے ہم ان کو کریں گے؟ تو یہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کچھ ایزی ہے، رپورٹ کس طرح کرنا ہے اگر یہ سب کرائم ہوا کسی کے ساتھ ہو رہے ہیں، یا جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ بینکنگ کے تھرو جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے جو اماؤنٹ ہے نکال لی جاتی ہے اور آپ اکاؤنٹ خالی ہو جاتے ہیں ہیکنگ میں، تو ہیکر یہ بھی کرتے ہیں. تو کیا کس طرح ممکن ہے یہ بتائیں، کس طرح رپورٹ ہوگا، یہ سارا سلسلہ کیسے چلے گا آگے؟ کیونکہ عام بندے کو ہم بتا تو رہے ہیں یہ کرائم ہے اور وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے اس کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے کتنے لوگ جو ہے اس فراڈ کے ہتھے چڑھ بھی جاتے ہیں، فراڈ کے ہتھے. تو کرنا کیا ہے یہ بتائیں. دیکھیں آپ کے ساتھ میں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، کوئی گلوریفیکیشن ہے، یا آپ کی ڈاکومنٹیشن چینج ہوئی ہے، آپ کی پیج سے کوئی چیز کاپی کر کے کہیں آپ کی پرمیشن کے بغیر شفٹ کر دیا گیا ہے، اس طرح کا کوئی بھی آپ کو پرابلم آیا ہے یا آپ کی فوٹو بنا دی گئی ہے، تو آپ کو فوراً 1991 ہیلپ لائن نمبر ہے. ٹھیک ہے. 1991. اچھا، ہیلپ لائن اس پہ کال کرنی، اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم جو لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقت پر، ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور فخر صاحب سے بات کر رہے تھے، فخر رضا صاحب سے ان سے جان رہے تھے کہ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح جو ہے اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی تو بہت سارے اور بھی کرائم ہیں جن کے بارے میں جانکاری درکار ہے، لیکن 1991 ہیلپ لائن ہے، 1991 ہیلپ لائن ہے جہاں آپ کال کر سکتے ہیں. تو مجھے بھی یہ علم نہیں تھا. 24 آور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دس از 24 آور. آپ اس پہ ہیلپ لائن پہ کال کریں گے اور آپ جو ہے اپنا مسئلہ بتائیں گے، رپورٹ ہو جائے گا. پھر جب آپ کو بلائیں گے تو جہاں پہ آپ کا پرابلم آیا، یعنی آپ کے موبائل کا ہے، آپ کے اس کا ہے، لیپ ٹاپ کا ہے، جس چیز کا بھی ہے، تو وہ آپ ان کو جو ہے بتائیں گے. تو اس سے وہ آپ کی آئی پی سے، جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کی بیک اینڈ پہ ہوتا کیا ہے، بیسیکلی آپ کے موبائل کا اپنا ایک ایمی نمبر ہے، وہ آپ کا آئی پی ایڈریس ہے. اسی طرح آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے اس کا ایمی نمبر ہے، اس کا آئی پی ایڈریس ہے. اسی طرح اگر جو پھر دوسری بات یہ کہ جہاں سے آپ ڈیٹا لے رہے ہیں اس کا اپنا بھی ایک آئی پی ایڈریس ہے. یعنی کہ اگر آپ نیٹ چلا رہے ہیں اور آپ وائی فائی سے چلا رہے ہیں تو یہ بھی پکڑا جائے گا کہ آپ نے وہ نیٹ کہاں سے لیا ہے، یعنی اپنے وائی فائی ڈیوائس سے لیا ہے، اپنے موبائل سے لیا ہے، آپ نے کہاں سے لیا ہے، اس کا علیحدہ سے ایک آئی پی ایڈریس ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو آج کل ڈیسک ٹاپ لیپ ٹاپس ہیں اگر اس پہ ہوا ہے تو وہ چیزیں آپ وہ منگائیں گے. وہاں پورے سیل ہیں، ان کے پاس انسٹرومنٹس ہیں، وہاں سے وہ اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے. یعنی ایک بہت بڑا فراڈ ہوا ہے، شاید آپ کے نالج میں نہیں، کراچی میں، کراچی کا بندہ تھا، اس نے یو کے ایک بینک کو ہیک کیا. ٹھیک ہے. ہیک کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہاں روزانہ ہر اکاؤنٹ سے 1 پینی اٹھاتا تھا. ٹھیک ہے. اب پینی کا تو بنتا، دیکھیں اب 100 پینیوں سے تو 1 پاؤنڈ بنتا ہے،
اب 100 پینی اٹھانے کے لیے 100 دن درکار ہے. ٹھیک ہے. تو جس کا 1 پاؤنڈ کم ہوگا نا اس کا 100 دن بعد پتہ چلے گا. اتنی دیر میں وہ اور پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو اندازہ نہیں ہوتا تھا. وہ ہر اکاؤنٹ سے 1 پینی اٹھاتا تھا اور اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کرتا تھا. تو وہ کوئی میرے جیسا ایک شریف بندہ تھا جو پینیوں کا حساب رکھتا تھا. اس نے کہا میری کل 25 پینیاں تھی آج 24 ہوئی پڑی ہیں, یہ کیا چکر ہے. جب اس نے یہ رپورٹ کیا تو بینک نے اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو ہر اکاؤنٹ سے 1 پینی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے رپورٹ کیا, انہوں نے چیک کیا, انہوں نے اس جب آئی پی ایڈریس لیا گیا دیٹ بلانگس ٹو کراچی, تو یہاں اس کی انویسٹیگیشن ہوئی, وہ بندہ پکڑا گیا اور ہی ایڈمٹ کہ جی میں نے واقعی یہ فراڈ کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ یو کے بیٹھ کے فراڈ کر رہے ہیں تو یہاں پکڑے نہیں جائیں گے, ایسا نہیں ہے. آپ کو وہ آئی پی ایڈریس سے پتا چل جائے گا کس کنٹری سے ہو رہا ہے اور کس ایریے سے ہو رہا ہے. اچھا, دوسرا سٹائل یہ ہے آپ کے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اب میں نے آپ کو بتایا کہ 1991 پہ آپ ہیلپ لائن ہے 24 آور جو ہے آپ وہ کر سکتے ہیں. ملتان کے رہائشیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ سائبر کرائم سیل جو ہے وہ گلی نمبر 3 شالیمار کالونی بوسن روڈ ملتان پہ بنا ہوا ہے. آپ ریٹرن اپلیکیشن بھی لے کے وہاں جا سکتے ہیں. آپ کی انٹرٹین ہوگی, وہاں پہ آفیسرز ینگ آفیسرز ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مسلسل وہ جو ہے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور لوگوں کے فوائد ہو رہے ہیں. مطلب ہے کہ وہ لوگ نہیں ہیں جو روٹین کی پولیس. ٹھیک ہے. اب یہاں جو ہے سم کے حوالے سے بھی ہے, اگر ایک سم جو ہے آپ کے نام پر ہے اور دوسرا جو ہے کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس حوالے سے یہ بھی کرائم ہے. اگر وہ کرائم کرتا ہے تو جو اب پکڑا کون جائے گا یہ بتائیں. دیکھیں سم کے 2 طریقے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی سم ہے اور میں استعمال کر رہا ہوں, آپ کے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب آپ کے نالج میں نہیں, اب دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے سموں کو انہوں نے بایو میٹرک کی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے نام پہ نکلی ہے تو بایو میٹرک ہی نکلی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کے علم میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے, یہ بھی ایک فراڈ ہو رہا ہے کہ جب آپ اپنی سم نکلوانے جاتے ہیں تو اگر آپ کے نام پہ آلریڈی 1 یا 2 سمیں ہیں تو وہ آپ کا انگوٹھا 1 کی بجائے 2 دفعہ لگوا لیتے ہیں. ہاں, ایک دفعہ جی نہیں لگا, دوسری دفعہ وہ آپ کی دوسری سم ایشو کر رہے ہیں. اور اسی طرح کچھ عرصے پہلے ایک فراڈ چل رہا تھا کہ گھی کے پیکٹ دیے جا رہے تھے لیکن بایو میٹرک کے تھرو. سمجھ آئیے آپ کو, سم ایشو ہو رہی ہے, وہ سم ایشو ہو رہی وہ ہو گئی لیکن آپ کو گھی کے پیکٹ آپ یہی سمجھتے تو یہی ہوا. تو وہ دیکھیں جہاں آپ کو جب بھی علم ہوتا ہے آپ اس کو رپورٹ کریں. اس کی 3 سال سزا ہے اور اس کے 5 لاکھ روپے جرمانہ ہے سائبر کرائم میں. آپ اس کو فوراً رپورٹ کریں. اور اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے اور دوسرا بندہ اس کو یوز کر رہا ہے, جب آپ رپورٹ کریں گے وہ بندہ پکڑا جائے گا. اور اگر آپ کے نالج میں تھا اور آپ نے جان بوجھ کے رپورٹ نہیں کیا تو پھر آپ بھی برابر کے شریک ہیں اس کرائم میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے بلا اجازت غیر قانونی طور پہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لائک دیٹ آپ لاٹری ڈاکومنٹ بنا لیتے. ایک تو یہ کہ آپ ای میل کے ذریعے کر رہے تھے نا, ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو کنگریچولیشن لیٹر بنا کے اور ہونڈا کے لیٹر پیڈ پہ اور اس کا وجود ہی نہیں ہے اور آپ کسی کو بھیج کے فراڈ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو 6 مہینے جیل ہو سکتی ہے اور 50,000 روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ بھی آپ کے سائبر جہاں پہ آپ کا سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے, کوئی بھی سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے, آپ کی الیکٹرانک ڈیوائس یوز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے فراڈ کیا ہے تو وہ سائبر کرائم میں آئے گا. اس کے علاوہ ایک طریقہ رپورٹ کرنے کا اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک ای میل کر سکتے ہیں اور ای میل ہے helpdesk @NR3C NR3C helpdesk @NR3C.gov.pk. وہاں پہ آپ اس کا اسکرین شاٹ یا جو ہے وہ آپ میل بھی کر سکتے ہیں, آپ کو فوراً ریپلائی آئے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ملتان کا ایک موبائل نمبر بھی ہے جو ہمارے لوکل لوگوں کے لیے جہاں موجود ہے 061-933-0999. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیں. 061-933-0999. 999. ٹھیک ہے. تو یہ بھی سائبر کرائم والوں کا ہے, آپ یہاں کال کریں گے, رپورٹ کریں گے. تو آپ ویب سائٹ پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں, آپ کو ہیلپ لائن تو گوگل وہاں بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں, آن لائن بھی آپ رپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی سٹائل سے رپورٹ کریں گے ودن 24 آور آپ کو آپ کا جو کمپلینٹ نمبر ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس پہ کام شروع ہو. ٹھیک ہے, شرح سے بات کرتے ہیں. ماحول کی جب بات کرتے ہیں تو اسموکنگ جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جسے ہم اگنور کرتے ہیں, اور یہاں جو ہے کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک جو ہے اسموکر میں کہوں گی موجود ہے. تو وہ بھی تو ہم اسموک کو تو دیکھ رہے ہیں, اس اسموکنگ کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے کہ آپ اگر اسموک کرتا ہے, فادر کر رہا ہے, باپ کر رہا ہے یا کوئی بھائی بھی کر رہا ہے, اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو افیکٹڈ ہوتے ہیں.
آج کل نا اسموکنگ جو ہے ٹرینڈ بن چکا ہے. ہاں. لوگ اس کو ٹرینڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ینگ جنریشن ہے وہ اس کو یوز کر رہی ہے. اگر بھائی لوگ کریں ان کو تو مار کے منع کیا جا سکتا ہے، مگر گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کریں ان کو منع نہیں کر سکتے. اب ان کو پتا بھی ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے ہماری صحت پہ، پھر بھی وہ لوگ کر رہے ہیں. جو دھواں ہے وہ کتنے زہریلی گیسیں چھوڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو سانس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ تو یوز ٹو ہو چکا ہے. اگر وہ بیچ میں اس کو چھوڑ دے گا پھر اس کو افیکٹس ہوں گے. اگر نہیں چھوڑے گا وہ تو اس کی لائف چل رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ جو بیٹھا ہوگا نا اس کو بہت زیادہ افیکٹس ہوں گے. جس طرح اگر جو ہم اسموکنگ کی بات کریں اس میں ٹوبیکو ہوتا ہے، اب اس کے اندر تو جس طرح بینزین ہے اور بہت سارے اس میں ہارمفل چیزیں آ جاتی ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ آرسینک بھی ہے، لیڈ بھی ہے، ہائیڈروجن سائنائڈ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے ایٹماسفیئر میں جا رہے ہیں اور ساتھ بیٹھے ہوئے کو زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. اور بچوں میں بیٹھ کے پیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، میرے سامنے ایک فادر کھڑا ہے، اس نے بیٹے کو، بچہ چھوٹا سا ہے کچھ منتھ کا ہے، اٹھایا ہوا ساتھ اسموکنگ کر. اچھا میں اب دیکھے جا رہی ہوں اس کو نہیں پتا چل رہا کہ اس بچے پہ کتنا اثر پڑے گا، اس کی صحت پہ کتنا اثر پڑے گا. اور بچوں پہ زیادہ جلدی افیکٹ ہوتا ہے نا ان کا، کہ جتنے بھی کیمیکلز ہیں جو بھی بچے انہیل کر لیں گے تو ان کو پھر آگے بہت زیادہ ڈیزیز ہو سکتی ہیں اسی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بھی ہے جسے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور میرے سامنے ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے چیسٹ انفیکشن ہے، یہ مسئلے ہیں. تو ڈاکٹر نے پوچھا ان سے سوال کہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا چھوڑ دیا ڈاکٹر صاحب، میں نے یوتھ میں بہت کیا، اب 2 سال ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ اس کے افیکٹ تو اب بیڈ نظر آئیں گے، تو یہ پہلے ہی اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. پہلے ہی جو ہے اس سے اگر باز آ جاتے ہیں تو یقیناً بہت سارے فائدے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ شائلہ، آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. فخر رضا مولانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، بہت سارے انفارمیٹیو آج باتیں آپ نے ہم سے شیئر کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً آپ کو دوبارہ بھی ہم بالکل گاہے بتائے بلاتے رہیں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.